बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा आपको कहते हैं, रोज़ याद करवाते हैं कि एक चीज़ आपने अपनी रूटीन में शामिल करनी। वो क्या है कि आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ करना है। देखिए, शिकवा शिकायत हमें ख़ुद से बहुत हैं, वक्त से बहुत हैं, हालात से हैं, लेकिन वो शिकवा शिकायत तमाम तो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, उस पर बदलाव आ सकता है, तब्दीली लाई जा सकती है अगर दिन का आगाज़ आप नमाज से करें, कलाम इलाही से करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से करें कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब किया। तो देखिएगा, ज़िंदगी में वो जो रौनकी आप चाहते हैं, जो सुकून आपको चाहिए, जो खुशी, जो इत्मीनान आप देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मुयस्सर हो सकता है। हम सबके अपने हाथ में है, बस अपनी आदत को बदलने की ज़रूरत है। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा आपको पता है बहुत ही वैलिड टॉपिक्स लेकर आते हैं, हालात हाज़िरा से रिलेट करते हो, हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हुए टॉपिक्स का इंतखाब मेरी टीम की जानिब से किया जाता है। हमेशा मैं क्रेडिट देती हूँ अपनी टीम को कि इतने ज़बरदस्त मौज़ूआत लेकर आते हैं कि लगता है वाकई इस पर अवेयरनेस पे काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी अवेयरनेस में सच टीवी, सच सवेरा की टीम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी तरीके से समझती है और सर अंजाम भी दे रही है। आज एक ऐसी बीमारी का हम उस पर तज़किरा करने जा रहे हैं, उस पर बहस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग या हम सब जो हैं कहीं ना कहीं लरज़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बीमारी वो कौन सी है, यकीनन कुछ लोग तो समझ गए होंगे। बात हम करने जा रहे हैं कैंसर के हवाले से। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, यकीनन ख़तरनाक बीमारी कोई भी जो है वो अच्छी नहीं है। तंदुरुस्ती जो हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम अक्सर एक एग्जांपल भी देते हैं, तो तंदुरुस्ती, जितने आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ज़िंदगी के वो तमाम तर खुशियाँ, वो रौनकें, वो काम आप बाखूबी तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो आपकी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब हम बात करते हैं कैंसर की, अच्छा कैंसर बेसिकली है क्या, ये हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई चेंजिंग्स आती है, या हम किसी अथेंटिक डॉक्टर के पास नहीं जाते, प्रॉपर कंसल्ट नहीं करते, टेस्ट नहीं करवाते, तो वो हमें कह देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कैंसर है, यानी कि मुकम्मल तशखीस नहीं होती। तो ये नाम सुनते ही अगर इंसान को ये बीमारी लाक नहीं भी है तो वो उस टेंशन, उस स्ट्रेस से, उस परेशानी से वो उसकी उम्र कह लें कि कम होना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को इस कदर जो है वो उस बीमारी को या उस बात को अपने ऊपर तारी कर लेता है, हावी कर लेता है। तो ये आज हम जानेंगे कि बेसिकली कैंसर क्या है, कैसे इसकी तशख़ीस मुमकिन हो सकती है, और एक और चीज़ कि ये इतना तेज़ी से फैल क्यों रहा है। या फिर अगर मैं जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हम तो अपने डॉक्टर से जानेंगे, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानेंगे। जो मुझे लगता है हमारा लाइफस्टाइल इस तरह, खाने पीने की रूटीन, रेस्ट जो है, ओवरऑल चीज़ें, हमने सब कुछ डिस्टर्ब कर रखा है। अगर अपने ऑफिस की रूटीन देखें, काम काज की देखें, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात करें, वहाँ पे हम माहिर हैं। वहाँ हम प्रॉपर अपने आप को देखेंगे कि कहाँ मुझे नफ़ा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज करना है। बट अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है अपनी मी टाइम की, अपनी हेल्थ की बात आती है, अपनी खाने पीने की रूटीन की बात आती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो आज इसी पे हम बात करेंगे बेसिकली कि कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और कैसे तशख़ीस इसकी मुमकिन हो सकती है। बर वक्त तशख़ीस होगी तो आप अगर खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हैं तो जल्द अज़ जल्द इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। और ये भी जानेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी किस्म इकसाम के ये कैंसर है, और किस स्टेज पे कहें तो ये लाइलाज मर्ज़ कहलाई जा सकती है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, कंसल्टेंट सर्जन है आप, डॉक्टर फरहान शहजाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? बहुत शुक्र डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। बताइए नाजरीन को वही बेसिक सवाल जो मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कैंसर है क्या, बताइए। कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में पाया जा सकता है। नॉर्मली होता ये है कि आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, और बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जब सेल्स डिवाइड करते हैं और एक स्टेज पे जाके उन सेल को शेड अवे करना शुरू कर देता है, वो सेल्स ज़ाया हो जाते हैं। कैंसर तब बनता है कि जब वो सेल्स की डिवीजन है, उसका बॉडी का मैकेनिज्म उसको रोक नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, और वो सेल्स बढ़ते जाते हैं और एक ग्रोथ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये बॉडी का जो मैकेनिज्म जो है कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। ये लीवर में हो सकते हैं, आंतों में हो सकते हैं, पेरिएनल जो पखाने वाली जगह वहाँ पे हो सकते हैं, ब्रेन का ट्यूमर है, ये जिस्म के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं। कैंसर में जो सबसे बड़ी अलामत है
جو میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا وزن کم ہو گیا. اچھا, اس کی ڈفرینٹ جو علامات ہیں. جی 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 ٹھیک ہے, بتائیے. اس میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وزن کا کم ہونا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ہم لوگ جس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ وزن انٹینشنلی کم ہو رہا ہے, یہ خود جان بوجھ کے کم کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں جی میں نے لاسٹ مثلا 1 مہینے میں میرا 10 کلو وزن کم ہو گیا, مجھے اس کی وجہ نہیں پتا. اور ہمارے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, اچھا جی کھانا پینا کریں اور آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں ابھی 4 ویکس بیک یو کے سے موو ہوا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے وہاں پہ جب یہ ویٹ لاس کا سمٹم آتا ہے تو اس کو فلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. اس کے پوری طریقے سے اس کی انویسٹیگیشنز کروائی جاتی ہیں کہ اس میں آپ کے باڈی کے اسکینس کروائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے انڈوسکوپی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہ معدے اور آنتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلیئر ہونی چاہیے. ویٹ کم ہونے کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, یہ سب سے پہلی علامت ہے. اب پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آنتوں کا کینسر, آئی ایم دا کولریکٹل کنسلٹنٹ, میں باول کا اسپیشلسٹ ہوں, کینسر سے ڈیل کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں باول کی جو علامات ہیں نا, باہر کے ملکوں میں اس کو کہتے ہیں ریڈ فلیگ سمٹم. جیسے آپ گاڑی کا لال اشارہ دے کے رک جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر, تو ریڈ فلیگ سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ ریڈ فلیگ سمٹمس یہ ہے کہ کوئی مریض آ کے کہتے ہیں کہ جی مجھے پخانے والی جگہ سے خون آ رہا ہے, ٹھیک ہے, میری باول ہیبٹس چینج ہو گئی, یعنی کہ میں ڈیلی جا رہا تھا 1 دفعہ, اب میں دن میں 2 سے 3 دفعہ جانا شروع ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. میرا وزن کم ہو گیا ہے, نمبر 3, ٹھیک ہے. تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو ہمیں الرٹ کرتی ہیں کہ دس پیشنٹ نیڈ انویسٹیگیشن, ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ارلی انویسٹیگیشن کروا لیں, آپ کینسر کو فوراً پکڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کینسر کا فوراً ٹریٹمنٹ دے دیں تو لائف ایکسپیکٹنسی باہر کے ملکوں میں اتنی ہے جتنی نارمل انسان کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی کتنے اسٹیجز کتنے ہیں, اس کی ٹائپس کتنے ہیں؟ کینسر کی جو ہے نا 4 سٹیجز ہوتی ہیں, سٹیج 1 2 3 4. سٹیج 1 یہ ہوتا ہے کہ جو سپوز اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے مجھے کہتا ہے جی میری باول ہیبٹس چینج ہو گئی ہیں, یا مجھے پخانے سے خون ہے, تو میں اس کی کولونوسکوپی, آئی ایم دا انڈوسکوپی اسپیشلسٹ, تو ہم اس کی اسکوپ کر کے باول کا معائنہ کر لیتے ہیں. اگر اس میں جو کینسر کیسے پھیلتا ہے باول کے اندر, وہ پہلے اس کی ایک جھلی بنتی ہے, اس کو ہم پالیپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ پالیپ کو ہم نکال دیں بر وقت, ٹھیک ہے, تو وہ کینسر میں ڈیولپ نہیں ہوتا. ادروائز وہ پالیپ جو ہے وہ 5-10 سال لیتا ہے, اور 10 سال بعد مریض آئے گا, وزن کم ہوا, چیز بڑھ جاتی ہے, اور وہ کینسر میں پراپرلی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کینسر کی جو پہلی سٹیج اگر آپ پالیپ کو نکالتے ہیں اور اس میں کینسر آ جاتا ہے, وہ سٹیج 1 ہے. اور بعض کا ہسٹولوجی جو ہمارے پیتھولوجسٹ کہتے ہیں یہ کلیئر ہے, تو اس پہ کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جب سٹیجز بڑھتی ہیں, اس کے سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ سائز بڑھتا ہے, پھر اس کینسر کو بلڈ سپلائی, ہماری ویسلس جو نالیاں ہوتی ہیں جس کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں, یہ اس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارے گلینڈز ہوتے ہیں وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آخری سٹیج ایسی آتی ہے کہ اگر آنت کا کینسر ہو, پتہ لگے گا آپ نے اسکین کرایا, وہ لیور میں بھی گروتھ آ گئی ہے, پھیپڑوں میں گروتھ آ گئی ہے, تو وہ پھر اس سٹیج پہ جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ سٹیج 4 جو ڈیزیز ہوتی ہے. لیکن آنتوں کے حوالے سے میں آج یہ کہنا چاہوں گا, آج سے میں پاکستان میں بھی ٹرین ہو چکا ہوں. ہم پاکستان میں کہتے تھے کہ جی آنتوں کا کینسر ہے, لیور پہ ایک اسپاٹ نظر آیا تو بس جی آپ اس کو کر دے جائیں, ٹھیک ہے, دعائیں کریں. لیکن اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ہماری پریکٹس کے اندر, ایون کہ لیور کے اندر بھی اگر آپ کی میٹاسٹیج سٹیج 4 ڈیزیز ہے, وہ بھی آپریٹیبل ہے, اور اس کی بھی لائف ایکسپیکٹنسی 15 سے 20 سال ہے. ہم باہر کے ملکوں میں آنتوں کو آپریشن بھی کرتے تھے, ساتھ لیور کے اس کو اسپاٹ کو بھی نکال دیں, تو پھر آپ دیکھیں گے جی مریض تو میرے پاس 20-20 سال بعد بھی آ رہے تھے, جو بالکل ایک ہیلتھی لائف سٹائل گزار رہے ہیں. تو میرا لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ جو ریڈ فلیگ سمٹمز ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کو لازمی دکھائیں, جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور انویسٹیگیٹ کروا لیں. لازمی, یعنی کہیں بھی اگر باڈی میں آپ کو کوئی تبدیلی یا کچھ بھی آپ کو بدلاؤ, کچھ یہ جو سمٹمز آتے ہیں, دیکھیں ایک بلڈ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے, آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں, ہم اس کو کہتے ہیں انیمیا, ٹھیک ہو گیا جی. اب انیمیا کا ہے جی, اچھا جی تھوڑا سا آپ جا کے آئرن زیادہ لیں, گوشت زیادہ کھائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یقین کریں کہ آنتوں کے 80% جو رائٹ سائڈ کے کینسر ہے نا, وہ پریزنٹ ہی لو بلڈ کاؤنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, جس میں اور کوئی علامت نہیں مریض کے اندر ہوں گی, اس کی باولز بھی ٹھیک ہوں گی, ویٹ لاس کی شاید تھوڑی کمپلین کرے یا نہ بھی کرے, لیکن اگر آپ کے بلڈ کاؤنٹ بھی لو آ جاتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 12 سے کم ہیں, تو اس لازمی اپنی کولونوسکوپی کرا کے, کیونکہ رائٹ سائڈ کے کینسر بہت عموماً صرف لو بلڈ کاؤنٹ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ مائکروسکوپک ہوتی ہے, نظر نہیں آتی. جو لیفٹ سائڈ کی بلیڈنگ ہے نا کینسرز کی, اس میں فریش بلڈ مریض کہے گا جو مجھے آیا, ٹھیک ہو گیا. لیکن رائٹ سائڈ کے کینسرز جو ہوتے ہیں اس میں مائکروسکوپک بلڈ ہوتا ہے, جو کہ بہانے میں نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو وہ میں لوگوں کو اگر بلڈ کاؤنٹس لو ہیں, اپنے اسکین اور اپنی انڈوسکوپی لازمی کرائیں, کیونکہ ارلی اسٹیج میں کینسر پکڑا جاتا ہے تو آپ کی لائف سٹائل بالکل نارمل ہیلدی اگر اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کینسر کے کیسز بڑھتے کیوں جا رہے ہیں, وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں 2 ڈفرینس ہیں. میں اگر باہر سے کمپیئر کروں نا, میں نے 3 ملکوں میں کام کیا, یہ پاکستان, آئرلینڈ اور UK کے اندر.
پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جب تک تکلیف کا اینڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, عام الفاظ میں جب تک پانی سر سے گزر نہیں جاتا ہم نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس. اچھا باول چینج ہو گیا, اچھا جی کل میں نے کچھ اور کھا لیا تھا جی, خون آ رہا ہے تو شرم کے مارے کہ جائیں گے نہیں بتانے کی وہ نہیں ہے. اب دیکھیں جی باہر کے ملکوں میں جو نارمل ایج ہے نا وہ دیٹ از 90 ایئرس 95. یہ میں نارمل پیشنٹس دیکھ رہا ہوں, تو لاسٹ جو پیشنٹ میں نے باہر کے یو کے میں دیکھا 98 ایئر, وہ خود چل کے آتی ہے, اپنا کام بھی خود کر رہی ہے. اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں, یہاں پہ ایوریج ہے 60 65 اور وہاں پہ 90 95. وہاں پہ اگر آپ جا کے مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب میرے معدے میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو فلی انویسٹیگیٹ کروں گا. یہ نہیں کہوں گا جی آپ جی پی کے پاس چلے گئے 100 روپیہ دے کے جی یہ گولیاں معدے کی کھا لیں, بس ٹمک کے ٹیبلٹ کھا لیں. باولز کے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس, ہم وہاں پہ فلی انویسٹیگیٹ کر کے کینسر کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. وہاں پہ کینسر کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑی سی لاپرواہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈائٹری فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, جو آپ نے پہلے انٹرو میں کہا ہے کہ لائف سٹائل چینجز. اسٹریس ہمارے ملک میں یہاں پہ بہت کامن ہے. اب میں یہاں پہ ایسا جوائن دا شیفرڈ نیشنل ہاسپٹل, تو یہاں پہ اتنے زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں نا ان چیزوں کے, اور آپ یقین کریں کہ اس میں تشخیص بھی ہو رہی ہے. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو میں نے انویسٹیگیشن شروع کی ہیں تو آہستہ آہستہ مسئلے بھی نکل رہے ہیں. تو میرا لوگوں کو مشورہ یہ ہوگا کہ اگر یہ جو ریڈ فلیگ سمپٹمس بتائے ہیں جس میں آپ کے وزن کا کم ہونا, باول ہیبٹس کا چینج ہو جانا, بلڈس کروائے ہیں اس میں خون کی مقدار کا کم ہو جانا, ٹھیک ہے, اور ریگولر کانسٹیپیشن یا ڈائریا کی علامات آنا, تو اس پہ فوراً اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرائیں. اچھا یہ پہ آپ جتنے بھی یہ بتا رہے ہیں علامات, یہ اگر ہوتی ہیں تو ہم یا تو خود سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں کہ وہ پہلے بھی مجھے ہوا تھا, یہ دوائی کھائی تھی میں تو مجھے آرام آ گیا تھا, یا پھر اپنے آس قریبی کسی بھی میڈیکل اسٹور یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے میڈیسن لے کے مجھے یہ اور بس دوائی لے کے گھر آ جاتے, پراپر جا کے ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے. ایسے اس میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں یہ جو آنتوں کے مسئلے نہیں, یہ کولریکٹل اسپیشلٹی جو ہے یہ باہر کے ملکوں میں ایک بڑی ایک سینسٹیو جو ہے اور ہائیلی جو ہے نا اب ان کو مانا جاتا ہے اسپیشلٹی کو. ابھی یہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں جی پی کے پاس ٹو بی ویری فیئر, اور جی پی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کولریکٹل اسپیشلٹی کیا ہے, اسفنکٹرس کدھر ہے. میں تو یہاں پہ پہلے خود پریکٹس کر رہا ہوں, اور جب میں یہ کرتا رہا اور جب میں باہر گیا ہوں تو میں نے دونوں میں ڈفرینس دیکھا ہے, کیونکہ میں خود بھی آپریشن کچھ غلط کرتا تھا یہاں پہ. جب ٹو بی ویری فیئر کہ جب اس اسپیشلٹی میں آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار, کہ باہر کے ملک کے جو لوگ ہیں جو یو کے وغیرہ کے, ان کا جو لیول آف نالج ہے اور ایکسپرٹیز اتنی ہائی ہیں, جس کا ہم یہاں پہ خیال نہیں کرتے. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پیری اینل ایشوز ہیں, جو قبض کے ساتھ پخانے والی جگہ میں زخم ہو جانا, بواسیر کا مسئلہ, یہ اتنے سینسٹیو ایشو مانے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں. کینسر سے تو بندہ مر جائے گا 6 مہینوں میں اگر وہ اسٹیج پھیل گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے باہر ڈورز ہوتے ہیں پخانے والی جگہ کے بعد, جو آپ کے پاس خود کنٹرول ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب لوگوں کو یہاں پہ جو ہمارے جی پیز ہیں یا جو ان کی سرجریز کر رہے ہیں, دے ڈونٹ ہیو اے فل آئیڈیا, ان کو پورا پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ دروازے جو ہیں ان سرجری کے دوران اگر ڈیمیج ہو جائیں, جن کو ہم اسفنکٹرس کہتے ہیں, تو اس پہ آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. یقین کریں کہ باہر کے ملکوں میں جو پرانے آپریشنس, ادھر بھی جب یہ نالج نہیں تھا تو میرے پاس پیشنٹس آتے تھے, دے کین ناٹ ٹریول, وہ سفر نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں یار ہم سفر کرتے ہیں, ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہم ہر وقت باتھ روم کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ جو پیری اینل کے جتنی ایشوز ہیں جس میں پخانے والی جب میں زخم ہے, بواسیر کے علاج, ان میں بہت احتیاط کے ساتھ سرجری کروائیں. کیونکہ اگر کوئی بھی دروازے, ایک دروازہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک برین آپ کو بتاتا ہے کہ یو ہیو ٹو گو ٹو دا ٹوائلٹ, آپ نے جانا ہے, ٹھیک ہو گیا, جس کو انسان کو حاجت ہوتی ہے. یہ ایک اندر والا جو دروازہ اسفنکٹر ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آپ نے گھنٹے بعد جانا ہے, آدھے گھنٹے بعد جانا ہے. اب خدا نہ خواستہ اس میں سے ایک ڈور بھی ڈیمیج ہو جائے ڈیورنگ دا سرجری, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھے ہوتے ہیں, نیپیاں پہنی ہوتی ہیں کہ جی اس میں لیکیج, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ کوالٹی آف لائف پوری زندگی رہتی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. آئی ایم ایکسپرٹ آف دیٹ کہ ہم انکونٹیننس کے کیسز کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کو مینیج کرنا ہے نارمل, ہم سیریس لیتے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جی 10 دن کے اندر جی اچھا جی میرا خون ختم ہو گیا, لیکن ان کو بعد میں پتہ لگے گا سال بعد کہ یہ پرابلم اتنی بڑھ گئی ہے, اور وہ لوگ شرم کے مارے پھر جا کے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جی وہ. میں نے کافی پیشنٹس کو دیکھا, 3 پیشنٹ میں ابھی تک دے چکا ہوں, جو کہ وہ آپ کو نیپیز پہن کے آتے ہیں کہ جی ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ چل رہا ہے, ہم نے آج سے 4 سال پہلے آپریشن کروایا تھا. تو میں لوگوں کو دوں گا کہ یہ جو سرجریز ہے نا, اب اس میں نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. جیسے ہیمرائڈز ہے, اس کو لوگ پہلے نکال دیتے تھے, کاٹ دیتے تھے, تکلیف دہ آپریشن ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب باہر کے ملکوں میں اب نئی ٹیکنالوجی میں نے متعارف کرائی ہے کہ جس میں ہم بغیر کوئی چیرا شیرا نہیں دیتے ہیں, اور اسفنکٹرس کو پرزرو کرنا ہوتا ہے. مین جو یہ سرجریز ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جدید سرجری کی آپ بات کریں, اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین آپ کو مزید بھی کینسر کے حوالے سے یا اس کا جو علاج ہے یا ڈفرینٹ جو سرجریز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو ان ڈیٹیل گائیڈ کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक है एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो कि यकीनन तकलीफ दह है, ख़तरनाक है, लाइलाज भी हो जाती है जब आप बर वक्त उसकी तशख़ीस जो है वो ना करवाएं। हम बात करें कैंसर के हवाले से। देखिए, बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है। जब आप सेहतमंद होते हैं तब आपको पता चलता है कि वाकई ये तंदुरुस्ती ये हज़ार नेमत है, लेकिन जब आपको कहीं हल्का सा सर दर्द भी होता है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो बेजार हो जाती है। तो यकीनन ये चीज़ें समझना, अपनी सेहत के हवाले से अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है, ये जानना यकीनन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप ख़ुद पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये छोटी सी बीमारी, छोटा सा सर दर्द किसी बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है। तो यही हम जाने। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप सर्जरी के हवाले से कुछ नई जदीद चीज़ों के बारे में बता रहे थे, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि ये पेरियानल जो सर्जरीज हैं, जिसमें आजकल जो कॉन्स्टिपेशन या सीवियर कब्ज़ की वजह से जख्म आ जाना बड़ा पेनफुल होता है। ठीक है। बवासीर का मसला इस मुल्क पे बहुत कॉमन, बिल्कुल। फिस्टुलेटिंग डिजीज़, फिस्टुला वो होता है कि जिसमें आंत का कनेक्शन बाहर स्किन से हो जाता है, ये भी बहुत कॉमन है। अभी मैंने लास्ट अपने मंथ के अंदर ये पेशेंट्स देखे हैं। तो उसमें पहले ये होता था कि हेमरॉइड्स जो होते हैं ना, जैसे आपकी कब्ज़ है जिसकी वजह से भी बवासीर हो जाती है, तो मैं उसमें लोगों को कहूँगा कि 60% आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती 60% पेशेंट्स में। अच्छा। अगर आप हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, दालें लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो 60% ऑफ द पेशेंट वैसे ठीक हो जाता है। इलाज तो घर में मौजूद है। हाँ। और अगर लोग, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग कहते हैं जी कि हमने ऑपरेशन कराया फिर ये मसला शुरू हो गया। देखिए, जब तक कॉन्स्टिपेशन रहेगी, ठीक है, हेमरॉइड्स बेसिकली ये इतना यहाँ पे कॉमन है। बवासीर, ये पहले लोग कहते थे कि ये उनकी नालियों का मसला है। हेमरॉइड्स हर बंदे को होते हैं, ये कुशन्स होते हैं। जब लोग स्ट्रेन करते हैं ना कब्ज़ में, तो ये कुशन स्प्रिंग के साथ लगे होते हैं, ये स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, जब ये स्लिप करते हैं ना तो ये ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। मैं लोगों से कहूँगा बाहर के मुल्कों में अब ये नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सर्जरीज में प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो दरवाजे हैं ना आपके स्फिंक्टर, वो डैमेज होने का खतरा होता है। अच्छा। तो अब नई जो टेक्नोलॉजीज़ जो इस वक्त आई हुई हैं, उसमें सबसे जो बेहतर है इस वक्त जो हमने शुरू भी किया है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम उसको स्टिच कर देते हैं। अच्छा। और वो पेनलेस प्रोसीजर होता है। मरीज सुबह ऑपरेशन कराता है, शाम को घर चले जाता है। ठीक है, और वो कुशन्स जो आगे स्लिप हुआ होता है उसको अपनी जगह पे ले आते हैं। लेकिन मैं पेशेंट्स को ये ज़रूर कहता हूँ कि आप ये बेशक सर्जरी करा लें, 2 साल आप ठीक रहेंगे, लेकिन आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं की, ये फिर वापस आ जाएंगे। इवन ऑपरेशन के बाद भी आ जाएंगे। कुछ जानने वाले जो ये सर्जरी करवाई, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ साल बाद फिर से दोबारा हो जाए, दोबारा, तो ये कंप्लेन थी उनकी। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड होता है कि इसमें जो जख्म आ जाता है, ये बड़ा पेनफुल। ये यंग फीमेल्स कॉन्स्टिपेशन या उनके मसले होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक कॉमन एक चीज़ है। उसमें भी मैं यही कहूँगा कि वो फिर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए ना, डॉक्टर्स पता है क्या करते हैं, वो स्फिंक्टर को ना, लेकिन जब वो जख्म होता है ना तो उस पर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, जब खून नहीं जाएगा तो उसने जख्म ने भरना कोई नहीं है। तो पहले ये होता था कि वो जो स्फिंक्टर्स है ना, जो जिस हाथ से खून की, उसको वो काट दिया करते थे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि वो पेशेंट्स ठीक रहे, लेकिन उसका इफेक्ट 10 साल 15 साल बाद इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कंट्रोल ख़त्म होता है, वो लाजमी आता है। तो उसमें मेरी राय यही होगी कि ये जितने भी पेरियनल इश्यूज हैं, इवन फॉर द कैंसर की भी बात करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट थिंग। हमारे यहाँ पे ऑयली खाने बहुत ज़्यादा चलते हैं कि ये तेल वाली चीज़ें, स्पाइसी, ऐसा ही है, मिर्चों वाली चीज़ें आपने खा ली, तेल, ये मतलब ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और मेरे पास पेशेंट एक आते हैं, जी हमने कल शादी के फंक्शन में थे और सुबह मेरे पास हॉस्पिटल आ रहे हैं कि जी अच्छा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, डॉक्टर साहब कुछ करें और आज हमने वलीमे पे जाना है। ये हकीकत बता रहा हूँ। तो अब मैंने कहा जी ना, आपका ऑपरेशन हो सकता है, आज आपने वलीमे पे जाना है। अब इसके लिए यही है कि आप ये मेडिकेशन यूज़ करें। और यकीन करें कि ये जो फिशर्स हैं, ये फिस्टुलेटिंग डिजीज़ हैं, ये आपके जो स्फिंक्टर्स डोर्स को क्रॉस करके जा रही होती हैं। जब मैं खुद पाकिस्तान में था तो हम उसको पूरे ट्रैक को खोल देते थे और उसमें स्फिंक्टर्स भी डैमेज हो जाते थे, जो कि अब राइट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ ये चीज़ पता लगी है कि अब आपने उन दरवाज़ों को बचाना ही बचाना है। बात के मुल्क में मेडिकल लीगल इश्यूज बहुत हैं, आपको सू कर देते हैं। अगर कोई पेशेंट आया, आपने ऑपरेशन क्यों कर दिया, मेरा कंट्रोल ख़त्म हो गया है, तो जो है आपको कोर्ट में जाना पड़ता है कि यार आपने ये क्यों इस तरीके से इसको किया है। इन मुल्कों में ये है कि थोड़ा सा अभी तक वो चीज़ें अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हमारे मसला भी है कि फीमेल सर्जन्स को दिखाना चाहती हैं, ठीक
یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا یہ ایشو ہے، یا تو جاتی ہی نہیں ہے، ایک وہی ہچکچاہٹ، شرم سی محسوس کرنا، اور اگر جاتی ہیں تو انہیں فیمیل ڈاکٹر چاہیے، کہیں نہ کہیں تو ایشو لیکن میں لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ جی یہ جو ایشوز ہیں نا اس کو بہت سیریس لینا چاہیے اور اس کی سرجریز کو بہت سوچ سمجھ کے کروانا چاہیے۔ ہیلتھ کا جہاں معاملہ ہو وہاں تو آپ کو کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو فل فور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ خواتین میں دیکھا گیا ہے چھاتی کے کینسر کی اگر ہم بات کریں، اس کے کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں بھی وہی اویئرنیس کی کمی تھی۔ دیکھیں چھاتی کا جو کینسر ہے نا، اگر آپ بریسٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، بریسٹ سائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، عموماً اس میں کچھ جینیٹکس ایشوز بھی ہوتے ہیں اور بعض کا ایک ایسا کینسر ہوتا ہے کہ جو نیا ایک بندے میں پروڈیوس ہو جاتا ہے، اس کو پھر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اس کی۔ بعد میں لوگوں کو فیمیلز کو یہ کہنا چاہوں گا، ایک سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے جس میں وہ پورا باہر کے ملکوں میں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سیلف بریسٹ کو ایگزامین کریں، ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی بھی لمپ فیل ہوتا ہے، کوئی پیلپیبل چیز ہے، اس کو فوراً جا کے آپ اپنے سرجن کو دکھائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں، ٹھیک ہو گیا۔ کینسر کو دیکھیں 70% میں کہتا ہوں وہ بینائن ہے، اس میں کینسر نہیں ہے، لیکن اس کی ایکسکلوژن بہت ضروری ہے۔ اگر 1% بھی رسک ہے نا تو اس 1% رسک کو بھی ایکسکلوڈ کرنا چاہیے۔ اس 1% کو بھی لائٹ نہیں لینا، وہ 100% میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ نے لاپرواہی جو ہے نا وہ کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ لم فیل ہو گیا، اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، یہ بس شاید ویسے ہی چل رہا ہے، اس پہ ٹائم گزرتا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی اگر اس کا علاج کروا لینا، میں آپ کو 100% کہتا ہوں، دیر از نو ڈفرنس بٹوین دا نارمل لائف پرسن، ایک نارمل بندہ جو زندگی گزار رہا ہے، اور کینسر والا۔ میں نے کم از کم 25 پیشنٹ باہر میں واٹس ایپ پہ دیکھے ہیں، یقین کریں کہ ان دا ارلی 40s جب وہ رپورٹ آتی ہے نا میرے سامنے، تو وہ میں دیکھ کے کہتا ہوں یار اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لنگز میں بھی ہے، آپ کی پیچھے اسپائن میں بھی پھیلا ہوا ہے، اور وہ جی اس کو مسئلے چل رہے تھے 6-8 مہینوں سے، ٹھیک ہے۔ میں سمپل ایک بات کہوں گا، ایک میرے پاس ڈرائیور آیا، 2018 میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو یہاں پہ پیسوں کے بھی پرابلم ہے، فائنینشلی بہت ایشو، وہ پھر دبئی چلا گیا، نوکری کا اپنا ڈرائیونگ کرتا تھا، اور اب میرے پاس آیا، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اسٹیج 4 پہ نکل چکا ہے۔ اگر اس وقت علاج کراتا تو آج وہ 25-30 سال زندگی گزار لیتا، اور پھر اگلے یہ پوچھتے جی ان کی لائف اتنی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیج 4 میں تو میں ان کو کھل کے کہتا ہوں جی میکسیمم 6 مہینے، اگر آپ پیلیٹیو کیموتھراپی وغیرہ بھی لے لیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ اس کو 2-4 مہینے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں لوگوں سے کہوں گا کوئی بھی سمٹم آتے ہیں باڈی کے اندر، ٹھیک ہے، آنتوں کے حوالے سے اسپیشلی میں پھر یہ ایک بات دوبارہ بار ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں چینج ان باول ہیبٹ، کانسٹیپیشن ڈائریا ریسنٹلی ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا، 1-2 مہینے ہو گئے، بلڈ کاؤنٹ کا کم ہو رہا ہے، ابڈومینل پین شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو فوراً اسکین اور اینڈوسکوپی کروائیں۔ ایک چیز لاسٹ کہوں گا کہ 55 ایئرس میں وہاں پہ ایک اسکریننگ ہوتی ہے آنتوں کے کینسر سے بچنے کے لیے، کہ ہم ایک دفعہ اسکوپ کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے کولونوسکوپی 55 میں کر دی اور وہ نارمل ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 سال آنتوں کا کینسر آپ کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی پالپس نکل آتے ہیں، پالپ جو ہوتا ہے وہ ارلی اسٹیج ہوتی ہے، وہ 15 سال 10 سال لیتی ہے کینسر میں ڈیولپ ہونے کے لیے، اگر آپ پالپس ریموو کر دیتے ہیں تو آپ کو 3 سال 4 سال بعد ایک دفعہ آ کے پھر وہ کولونوسکوپی کروا لیں، وہ کولونوسکوپی یہ پائپ کے تھرو بڑی آنت کا معائنہ کر لیتے ہیں، تو آنتوں کے کینسر سے آپ بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی جو لیور ہو گیا، ڈفرینٹ آرگنس کے کینسر ہیں، اس کے لیے ایک اسکین کروا لیں۔ اگر دیکھیں جیسے ہم لوگ نا باہر یو کے میں گاڑیاں ہر سال اور رینیو ہوتی ہیں کہ آپ سڑک پہ نہیں لے کے جا سکتے جب تک اس کے پورے ٹیسٹ نہیں ہوں گے، یہی بات ہے۔ تو اگر آپ ایوری 3 ایئرس اپنے اسکین کروا لیں، اف یو آر 45+، ٹھیک ہے، ایک اسکین کروا لیں 10 سال کے اندر، اور اپنے 2 کیمرہ ٹیسٹ کروا لیں، تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بعد جب ہم اتنے کام کر لیتے ہیں، اب اپنے لائف اسٹائل اتنا چینج کر رکھا ہے، اس کو مزید ماڈرن سے ماڈرن دکھانے کے لیے خود پہ اتنا انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تھوڑی سی اپنی ہیلتھ پہ بھی کر لیں، جا کے چیک اپ کروا لیں پراپر۔ اگر 50,000 روپے لگتا ہے نا انویسٹیگیشنس کے اوپر، کینسر پہ آپ کا 10 لاکھ لگ جائے نا، 15 لاکھ روپیہ، اتنی آج کل جو ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں، زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے لوگوں کو اس پوزیشن میں دیکھا ہے نا کہ وہ فائنینشلی، کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو بیچارے لو کلاس سے ہیں، وہ ایک تو آیا وہ اپنی زمین بیچ کے آیا ہوا تھا اپنی ماں کے علاج کروانے کے لیے، تو پھر میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یار اگر آپ یہ اس وقت کر کے آپ اپنا یہ کروا لیں تو آج اسٹیج پہ نہ پہنچتے۔ تو اویئرنیس یہ کہ دیکھیں ہماری پاکستان میں یہ کہ ایجوکیشن لیول بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل پیشنٹس آتے ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں کہ یعنی دے ہیو اے نالج آف دا ٹاپک، سب کے پاس ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں پھر لوگوں کو کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیشک 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں، آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے، نمبر 2۔ اب گورا جو ہوتا ہے وہ روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا، آپ سامنے رکھ دیں کہ سامنے وہ اٹھا کے کھا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرا صرف یہ کوشچن یہ ہے کہ وائی 60 اور وائی 90، یہ جو ڈفرینس ہے نا ایج کا، تو ہم کیوں نہیں 90 اور 95 میں نارمل لائف اسٹائل ہمارا کیوں نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کارڈک ڈیزیزز جو ہیں ہلکا سا آپ چاہے چیسٹ پین ہے تو وہ پورا انویسٹیگیٹ کر دیں گے دل کو. ہاں اور ہم کہیں گے نہیں یہ تو بس ایسی معمولی مطلب میدے کا مسئلہ ہو گیا, اسٹمک کا ہاں یہ اس چیز میں آ جائے گا. گیا. بالکل. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی پرابلمس آتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرسسٹ کر رہے ہیں 3 ہفتے ہو جاتے ہیں, مہینہ ہو جاتا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں. اور وہ بھی انویسٹیگیشن یہ نہیں کہہ رہا جی پی کے پاس چلے جائیں 100 روپیہ دے کے 200. تو جی پی کا نالج ایک لیول جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس اگر ڈگریز ہیں باہر کے تو ہمارا ایک اسپیشلٹی لیول ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بہت احتیاط کریں کہ آپ نے دکھانا کس کو ہے. دیکھیں ہم پہلے جنرل گلی محلے کے ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں. نہیں اب ایک چیز بھی ہوگی. اب ہم جنرل سرجن تھے نا پہلے یہاں پہ پاکستان میں جب سی پی ایس کرتے, اب وہاں پہ بعد جنرل کنسیپٹ ختم ہو گیا. اپر جی آئی کا سرجن الگ ہے, بریسٹ کا سرجن الگ ہے, کولیکٹل کا الگ ہے, اور اس کا کام ہی صرف یہ کہ آپ نے صرف ایک چیز کو دیکھنا ہے. میں اگر یہاں پہ پاکستان میں 4 کینسر کے آپریشن کرتا تھا تو وہاں پہ آپ یونٹ میں کام کرتے ہیں تو روز کینسر چل رہا ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ پورا سال ہی روز کینسر دیکھتے وہ ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ جو یہاں پہ 3 دن یا 3 سال کے اندر 3 آپریشنس کر رہے ہیں. تو میں یہ لوگوں کو کہوں گا اویئرنیس میں کہ آپ اسپیشلٹی کو چوز کر کے اس اسپیشلسٹ کو دکھائیں. ٹھیک ہے, اور ایک میری اس میں یہ رائے ضرور ہوگی کہ اس میں کوالیفیکیشنز جو ہوتی ہیں نا تو اس کو لازمی دیکھنا چاہیے. اور یہ میں حقیقت کہتا ہوں کہ بہت سے, میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا, ایوری ڈاکٹر کے پاس ایک بیسک نالج ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نا کہ اس بیسک نالج سے اوپر آج کل کی چیزیں ہیں کہ جو پیشنٹس کے لیے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیں جی آپ پیسے تو کما لیں گے وقتی طور پہ, لیکن بیچارہ وہ مریض جو آنے والے وقتوں میں زندگی اور موت کا سوال ہے. دیکھیں اب انکانٹیننس کا ایشو ہے کہ وہاں پہ یہ اتنا کامن ہے, آپ یقین کریں کہ ہاؤ آپ سفر نہیں کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ بس پہ ٹریول نہیں کر سکتے تو یو نیڈ دا باتھ روم نیپی. تو یہ ایک مریض کے لیے نا وہ ایک ڈپریشن اور ذہنی اتنا بڑا فیکٹر ہے, بہت اسے ملتی ہے. کوئی ایک پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھ سے جو آپ کو چاہیے میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں, یہ میرا مسئلہ حل کر. یعنی مریض اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں ڈپریشن کے. ایک نے تو کہا جی میرا خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ میں کہیں نکل نہیں سکتا, میں کہیں جا نہیں سکتا, مجھے ہر وقت یہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اب وہ اسٹیجز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یا تو ریلیٹڈ ہوتی ٹو دا پریویس آپریشنس, اور دوسرا فیمیلس کے اندر یہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ اس میں بھی جو اسفنکٹرز ہوتے ہیں اس میں ڈیمیج ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیلیوریز کے دوران وہ اسفنکٹر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آنے والے تھے 5 to 10 ایئرس کے بعد, اس میں بھی یہ انکانٹیننس کی ایشو بہت زیادہ ہے. تو اس پہ بھی بڑے جو ہے نا جو سلیکشن آف اے گائنیکالوجسٹ ہے میں یہ کہوں گا وہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ خواتین میں یوٹرس کا کینسر یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی کینسر کی علامات میں نے وہی بتائی. کینسر آپ کسی بھی باڈی کا پارٹ لے لیں, یا تو وہ جینیٹک ہوتا ہے یا وہ اسپوریڈک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کینسرز میں دیکھیں فیمیل کے اندر سروکس ہے, یوٹرس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پھر یہ آپ کے وائرسز آ جاتے ہیں, HPV وائرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جا کے پھر اس کے اسی طرح سیلس کی جو ڈویژن شروع ہوتی ہیں اور وہ کینسر میں بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ان چیزوں میں بھی یہ کہوں گا باہر کے ملکوں میں جو سروائکل کینسر ہے نا اس کی اسکریننگ ہوتی ہے, اس کے اسپیشل سمیئر لیے جاتے ہیں کہ وقتی طور پہ ینگ فیمیلز ہیں یا ایک سٹیج ایک ایج ہوتی ہے جہاں سے وہ ان کے سمیئر ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ نیگیٹو آ رہے ہیں تو وہ کینسر انہوں نے اسکریننگ کر کے کنٹرول کر لیا ہوا ہے. یعنی کہ آپ پہلے سے ہی محتاط ہو کہ اس کو سمٹمز نہیں بھی ہیں نا تو ان کی وہ اسکریننگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسکریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کینسر کہ ڈیولپ ہونے سے پہلے اس جگہ کو چیک کرتے رہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی بھی ایک سیل بھی آ جاتا ہے نا اسی وقت اس کو آپ ٹریٹ کر دیتے ہیں. یعنی وہ سٹیج فرسٹ پہ 1 پہ ہی وہ سٹیج 1 سے پہلے ہی پکڑانے نہیں دیتے, اس کا علاج ہو گیا. اب دیکھیں اسکریننگ کولونوسکوپی ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آنتوں کا میں ایگزامپل دیتا ہوں, 55 ایئرس پہ آپ کیمرہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں, مریض کو سمٹم کوئی نہیں ہے, آپ نے ایک دفعہ آنتوں کا اسکریننگ کر دی, یار یہ میں نے کلیئر کر دیا اس کو کچھ نہیں ہے, تو اس میں ایسا ایک بندہ نکلتا ہے یا 5 بندے نکلیں گے جس کو سمٹمس کوئی نہیں ہے لیکن اس کا سٹیج 1 کینسر نکل آئے گا. تو اس کو اسکریننگ کہتے ہیں. ایورٹا کے یعنی ہم سمٹمز کا انتظار نہ کریں جو ایج, ہاں اسکریننگ آپ دیکھیں کولونوسکوپیز یا جو آنتوں کی کینسر کی ایج ہے 55, یا پھر یہاں پہ ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ نا کھانے میں ٹیسٹ لیتے ہیں جو کہ خون کے مائکروسکوپک بلڈ کو دیکھتا ہے. تو وہ شروع ہوتا ہے 69 سے آپ شروع کرتے ہیں, ایوری 2 ایئرز وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اسمیئرز. اگر اس میں خون آ جاتا ہے تو پھر آپ کولونوسکوپی کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں آنت کو دیکھنے کے لیے. وہ ہمارے ملک میں وہ سسٹم نہیں ہے. میں بس یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہاں پہ کسی کو کہنا نارمل آ کے ٹیسٹ کروا لیں, وہ کبھی بھی پیسے نہیں خرچے گا, نہیں جائے گا. وہ کہ مجھے کیا ضرورت ہے, یہ ڈاکٹر میں جا کے 25,000 روپے بلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ پاکستان کے لیے کہ آپ کو اگر یہ کچھ سمٹمز آتے ہیں تو اس کو ایزی نہ لیں.
اور ویٹ لاس کا میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ ویٹ لاس ہوتا ہے نا جی، وزن کم ہوا ہے جی، اس کو سیریس نہ لیں، اور جو میں نے ساری جو چیزیں بتائی ہیں. اور دوسرا یہ دیکھ لیں خاندان کے اندر آپ کو پیڈیگری پتہ ہوتی ہے، میرے دادا کو کون سا کینسر تھا، میری مدر کو کون سا تھا. بریسٹ کینسر جو ہوتا ہے فیمیلز کے اندر جن کی ہسٹری ہے، جن کی ماں کو ہے، سسٹر کو، اس کو ایزی مت لیں، ان کی اسکریننگ چلتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو لازمی کروائیں ینگ فیمیلز. پھر جینز پازیٹیو نکل آتی ہیں، جن میں جینز پازیٹیو دیکھیں بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اووری کا کینسر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ پھر پوری فیملی کا کروانا پڑتا ہے. اب آنت کا کینسر کسی کا نکلتا ہے نا، تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یار یہ اس بندے کو ابھی ہوا ہے یا اس کی فیملی کے اندر بھی. تو پھر میں فیملی ممبر کو بھی کہتا ہوں کہ جی اب آپ نے بھی اس اسٹیج پہ یہ ٹیسٹ کروانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ان کینسرز کی یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن ہوتا ہے ٹو دا ڈفرنٹ آرگنس. ایسی جینز ہوتی ہیں جس نے پینکریاس کا کینسر بھی کرنا ہے، آنت کا کینسر بھی کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں اسکینس کر کے کہ تاکہ ان میں کینسر ڈیولپ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. مزید بھی ناظرین ڈاکٹر صاحب سے ہم جانتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے بھی، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں کینسر کے حوالے سے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیسے روکا جا سکتا ہے، کیسے اس کی روک تھام ممکن ہے، کیسے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے. ان کو یقیناً صحت کے حوالے سے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. 1% جو ہے وہ بھی 100% میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے اوپر توجہ نہ دی، بر وقت آپ نے جا کے ڈاکٹر کو چیک اپ نہیں کروایا، آپ نے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروائے، تو یقیناً صحت کے لیے کچھ بھی چیز جو ہے، بیماری خاص کر ہم جس کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. تو اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس کے جو اس کا علاج ہے، اس کے ٹیسٹ وغیرہ بیسک وہ کیا ہے؟ دیکھیں کینسر کے حوالے سے سب سے پہلے جو ٹیسٹ کروانے سے پہلے علامات ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل اگر سمٹمس جو ہوتا ہے نا وہ پیشنٹ کو دیکھیں. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اگر اسے کلچ کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ آپ کو پتہ لگے گا جی میرا کلچ مسئلہ کر رہا ہے، گاڑی میں گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ چیز چل رہی ہے. تو سب سے پہلے پیشنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ پرابلمس میرے ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی میری صحت میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ، کوئی نہ کوئی باڈی میں چینجنگز آ رہی ہیں. ایسے ہی ہے. یعنی اس میں وہ کہے گا میری بھوک ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. میرا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دو علامات تو ہر کینسر کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. بھوک کا کم اور وزن کا کم ہونا. یہ تو چاہے آپ کے بریسٹ کا کینسر ہے، آپ کے لیور کا کینسر ہے، چاہے آنت کا کینسر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیز آتی ہے کہ پھر ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ سپوز اگر آنت کا کینسر، اس کے سمٹمس میں نے پہلے بتا دیے، باول ہیبٹ چینج ہو جائیں گی، خون آنا شروع ہو جائے گا ان علامات کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. لیور کا کینسر، اس میں جرکان کی علامت آ جائے گی، یا اگر وہ پھیل رہا ہے تو وہ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اس میں جو فیکٹرز ہیں نا، اسموکنگ جو ہے از ریلیٹڈ ٹو ایوری کینسر. یہ جو اسموکنگ ہے، یہ اگر آپ آنت کا کینسر لے لیں، پینکریاس کا کینسر لے لیں، ہر کینسر کے ساتھ کہیں نہ کہیں کاز کے اندر ایک اسموکنگ کا فیکٹر بہت زیادہ ہے، اس میں آتا ہے. اب آنتوں کے کینسر کی علامات میں جیسے فائبر کا کم لینا. ٹھیک ہے. اگر آپ فائبر کم لیتے ہیں، فائبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا ویجیٹیبلس کے اندر فائبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھل آپ زیادہ استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں. اگر آپ یہ چیزیں اور لائف اسٹائل میں تھوڑی سی ایکسرسائز کریں. یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں باہر کے ملکوں میں. کچھ لوگ انہوں نے کیا دیکھا کہ ود ان 10 ایئرس کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان میں کینسر، جب وہ اس ایک پاپولیشن کو وہ دیکھتے ہیں، سروے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے ان میں کینسر کا رسک زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اگر میں کہتا ہوں رسک 5% بھی ہے تو وہ 100 میں سے جو 5 ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں سگریٹ سارے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. لنگ کینسر اگر 10% میں تو 100 میں سے 90 کو نہیں ہو رہا. تو کچھ لوگ بڑے فخر سے آ کے کہتے ہیں کہ جی یار وہ میرا 90 سال کو اس کو نہیں ہوا، لیکن وہ 10 میں کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے تو پھر انسان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اس چیز کے اندر. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو انویسٹیگیشنز کے حوالے سے آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. بلڈ ٹیسٹ میں یہ نہیں کہ روز کروائیں. ٹھیک ہے. اگر 1 سال کے اندر اگر آپ ایک بلڈ ٹیسٹ ریپیٹ کروا لیتے ہیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں، کولیسٹرول بڑا اس کو روک لیں، ڈائبٹیز ہے اس کو کنٹرول کر لیں، باقی چیزوں کو. اسپیسیفک انویسٹیگیشنز کیا ہوتی ہیں کہ سپوز آنتوں کے کوئی مسئلے آ رہے ہیں جس میں آپ کو کیمرہ ٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے. کیمرہ ٹیسٹ 10 منٹ کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں آپ آنتوں کو جا کے پورا اس کو دیکھ کے آ جاتے ہیں، اس میں کوئی پولیپ آپ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کمپیئر کریں بلڈ ٹیسٹ کی قیمت اور وہ ایک جتنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو یہ ہوگا یار کہ آنتوں میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی میری بلاکیج نہیں. آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہاں ریلیکس. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا پھر علاج ہو جائے. دیکھیے جو پولپس ہیں نا آنتوں کے اندر، جو جھلیاں ہوتی ہیں، یہ ایک جو مٹر کے سائز کا نہیں ہوتا، اس کو ہم پولپ کہتے ہیں. وہ کینسر نہیں ہوتا، لیکن وہ کینسر میں لازمی کنورٹ ہو سکتا ہے. اب باہر کے ملکوں میں کینسر آنتوں کے کیسے کم ہو گئے، نمبرز میں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ اسکوپس ہو رہی ہیں اور وہ اسی وقت ہی اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور اس کو آنت کو صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کینسر نہیں ہو سکتا. وہ پہلے آنت کی جھلی اس کو پینٹ میں وہ بناتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جا کے کینسر میں شکل اختیار کرتا ہے.
اگر آپ یہ ٹائملی یہ ٹیسٹ کروا لیں, سمٹمز آتے ہیں تو ایکسپرٹ کو, یہ نہیں کہ سمٹمز آئے تو آپ جی پی کے پاس چلیں گے, جی پی کو کولونوسکوپی کیا اس نے, میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, اسپیشلائزڈ بندے کے پاس جائیں, اس سے رائے لیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو گو فار اٹ. اور اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ پورا ٹیسٹ بھی ضروری نہیں ہے. ینگ بندوں میں اگر مسئلہ ہے لیس دین 40 ایئرس, اس میں ابڈومنل پین ہو جانا, اگر درد ہونا شروع ہو گیا پیٹ کے اندر, یا بلڈ کاؤنٹس کم ہو گئے, یہ بڑے امپورٹنٹ سمٹمز ہیں. تیسرا وزن, اور وہ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتا دی. اگر 40 ایئر بھی یہ سمٹمز آ رہے ہیں کہ ایک دم باول ہیبٹ چینج ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, خون کا مقدار کم ہے, تو لازمی اپنے اوپر نیچے جو اسکوپس ہیں وہ کروائیں, اور اسکین لازمی کروائیں, تاکہ اگر کوئی بھی کینسر سے کم ایج میں آپ کو اس میں یہ سمٹمز اگر آ رہے ہیں. دیکھیں, کینسر کو ایکسکلوڈ کر کے آپ ایک تو ریلیکسیشن ہے, سائیکولوجیکل آپ بہتر ہیں, پھر ہم ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر مجھے پتا ہے یار یہ بلڈ کاؤنٹ کم ہوا تو ہم ڈفرینٹ اور کاز دیکھتے ہیں جو کینسر نہیں ہے, وہ ٹریٹیبل ہے, وہ میں آپ کو ڈائٹ سے ٹھیک کر سکتا ہوں, آئرن انجیکشن سے ٹھیک کر سکتا ہوں, آپ کی میڈیکیشن اس سے میں ٹھیک کر سکتا ہوں. کینسر کے لیے اگر سٹیج 1 پہ پکڑ لیتے ہیں ہم, آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. اگر نہیں پکڑیں گے تو سٹیج 4 کے اوپر کوالٹی آف لائف ویری میزریبل, ٹھیک ہے, اور اتنی میزریبل ہوتی ہے کہ تو ہم پیلیٹیو جو ہوتا ہے نا, دیکھیں اس کے ساتھ بھی پین کے ایشوز آ جاتے ہیں, پھر وہ بڑھ رہا ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ آرگنس کو سانس میں مسئلے آتے ہیں, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اینڈ آف لائف, کہ ایٹ لیسٹ یار مریض کو کمفرٹیبل کیسے رکھنا ہے. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے. میڈم مینٹلی تو ایک چھوٹی چیز ہے, تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو پین کے لیے جو میکسیمم ڈوزز بھی لگائے نا تو کنٹرولز نہیں ہوتی ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار ان پہ اس وقت جو فیملی سوچ رہی ہوتی ہے, جب ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر یار اتنا پیسہ لگائیں گے اس کا کوئی فائدہ. ایڈ دیکھیں, آپ پہلے دن جاتے ہیں نا ہاسپٹل تو پورا خاندان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 15ویں دن میں دیکھیں کہ 3 بندے رہ جائیں گے, مہینے بعد دیکھیں کہ خالی بیوی بیٹھی ہوئی زندہ, یا کوئی بیٹا آ کے دیکھ لے. یہ نارمل اس ملک کی ہے کہ شروع میں سارے لوگ پوچھنے آتے ہیں, وہ بعد میں بیٹھ پہ اکیلا لیٹا ہوتا ہے. تو دین دا ڈاکٹرز, اور فائنینشلی بھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آ کے کہ جو ایسے جو اسٹیج 4 کے پیشنٹ, ڈاکٹر صاحب پیسہ لگانے کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے, اور وہ ڈیسیجن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نہیں جی اب کیا کرنا. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ یار لائف کتنی رہ گئی ہے, تو پھر وہ آپ خرچ کے پیسہ نہ, پھر ایٹ دا اینڈ فیملی بھی اس پہ آتی نہیں جی بس اب کمفرٹیبل رکھیں, اتنا علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو بر وقت علاج کروائیں چیزوں کا, اور بر وقت انویسٹیگیٹ کروائیں. انویسٹیگیشنز دیکھیں اتنا اچھا ٹول ہے, آج 50 سال 100 سال پہلے چلیں انویسٹیگیشن ٹولس ہمارے پاس نہیں تھے. اب ہمارے پاس اینوریزم ہوتا ہے, اینوریزم کہتے ہیں کہ جو بڑی شریان ہے نا آپ کی, وہ پھول جاتی ہے. اب اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں 50 کی ایج میں, کہ جس کو پہلے ہے اسی وقت اس کو اس کا علاج کر دیا جائے, ورنہ لوگ آتے تھے وہ پھٹ جاتا تھا اور اس میں 90% مورٹیلٹی, 90% بندے نہیں بچتے تھے. اب وہ چیز کنٹرول ہو گئی ہے. کینسرز کے لیے کنٹرولنگ آ گئی ہے, بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں جس میں آپ کا جو ہے پخانے میں خون دیکھ لیتے ہیں, یا ایک کولونوسکوپی کر کے آپ اس کے آنکھ کا معائنہ کر لیتے ہیں. تبھی نا کیونکہ وہ بہت ارلی میں وہ اپنا ارلی پہ پکڑ لیں. یہ اسکریننگز ہے نا, یہ اسکرین میں اب فیمیل ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہے, وہ سیلف ایگزامینیشن کریں. اب جہاں لم فیل آتا ہے سوئی نہ لیں, امیڈیٹلی دکھا لیں جا کے. ڈاکٹر اسی اویئرنیس کی مجھے لگتا ہے یہاں پہ پاکستان میں ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ ہمارا اگر لوور کلاس طبقہ سے اویئرنیس میں نہیں جا سکتا, ایٹ لیسٹ ہم اپنی پاپولیشن جو پڑھی لکھی ہے اس کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا, کہ وہ لوگ تو اس سے بچیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ ہوتے ہیں, وہ پھر میں چاہوں گا کہ ہمارا جو لوور کلاس طبقے جو گاؤں اور دیہاتوں کا ہے ان کو دیکھیں. دیہاتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کے لیے بڑے اس پہ ہوتے ہیں. ایک جو 200,000 روپے مزدوری لے رہا ہے نا پٹھان, میں نے ایسے دیکھا ہے وہ اپنے بچے کے لیے نا وہ پیسہ لگانے کو پورا تیار ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں جی, وہ گھر بھی بیچنے کو تیار ہو جائے گا, چیزیں بھی. اور ہماری جو پڑھی لکھی عوام ہے نا, وہ اینڈ تک سوچتی رہتی ہے کہ جی اچھا یار شوگر ہو گئی ہے, چلو میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, 2-3 ابھی جہاں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا بلڈ پریشر نہیں یار بس یہ چل رہا ہے, بس دیکھتے ہیں جانا. تو وہ جب پھر چیز اینڈ پہ چلی جاتی ہے, وہ اسٹروک کی مد میں بھی آ سکتی ہے. دیکھیں آپ کی وہ شریان پھٹ سکتی ہے دماغ کی. آج کل میڈیسنز ہیں, شوگر کا پہلے علاج نہیں تھا, انجیکشن شوگر لیں تو لوگ آپ 50 سال زندگی گزاریں. اگر دوائی نہیں لیں گے تو الٹیمیٹلی ود ان 10 ایئرس آنکھیں بھی گئیں, بینائی بھی گئی, اور آپ کے گردے بھی, اٹ ول افیکٹ ایوری تھنگ, ٹھیک ہو گیا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو احتیاط جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور رائٹ پرسن, مجھے پتا ہے کہ یار یہ گاڑی میں نے کس کے پاس لے کے جانی ہے جو ٹھیک کرے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ڈاکٹرس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن اب جو نیا دور ہے وہ ایکسپرٹیز اور اس کا ہے کہ آپ کی بریسٹ کا سرجن الگ ہے جس کی ایکسپرٹیز ہے, انٹسٹائن کولیکٹر سرجری ایک الگ چیز ہے, اپر جی الگ ہے, لیور کا الگ کر رہے ہیں. میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا, اس کی اسپیشلٹی الگ ہے, وہ ماہر ہے اس کے اندر. تو مگر کوئی میرے پاس آ جائے اور کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ لیور کریں, یا تو میں بندہ مار دوں گا, یا تو پھر دس از واٹ از گوئنگ آن. اب یہ میری سوچ ہے کہ میں نے اپنے فیملی کے بندے کو
کس کو دکھانا ہے کیسے، اور کہاں لے کے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ میری رائے ہوگی کہ کینسر, لیکن یہ کم از کم ارلی سٹیج میں آپ 4 پیسے بچانے کے لیے مزید خود کو خطرے میں نہ ڈالیں. 4 سے 10 گنا زیادہ لگ جاتے ہیں جب چیز ڈائگنوز ہوتی ہے. پھر آپ کی اسکیننگز, آج کل اسکین بڑے مہنگے ہیں, پھر اس کی ٹریٹمنٹ, پھر اس کے آج تو کیمو نیوڈجنٹ تھراپی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اخراجات کو 10 گنا بڑھا دیتی ہیں اگر آپ شروع میں اگر اس کے محتاط نہیں ہو. اس کا جو حل ہے وہ کیمو تھراپی ہے یا دیکھیں ساتھ کچھ اور بھی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اب جو کینسر ہے نا آنتوں کے جیسے نیچے والے کینسرز ہیں, اس میں اب یہ ٹرائلز نے کہہ دیا ہے, جو ہماری اسٹڈیز ہوئی ہیں, کہ آپ نے نیوڈجنٹ کیمو دینی ہے. اب تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو وقت چینج ہوتا جا رہا ہے, کہ جو آنتوں کے لوور اینڈ کے کینسرز ہیں نا, اس میں 28%, یعنی کہ ہم ان کو نیوڈجنٹ دیتے ہیں جس میں کیمو ریڈیو دیتے ہیں, تو انہوں نے 100 پیشنٹ کو دی اور 28 میں دیکھا کہ کینسر ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو گیا. اگر وہ بھی اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 کینسر کی بات کر رہا ہوں, کہ یعنی کہ جس کے میٹس نہیں گئے تھے, ایک سائز پہ بھی T4 ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ کا سائز بڑھ جاتا ہے ایک لمٹ سے. ٹھیک ہے, تو جب نیوڈجنٹ کیمو ریڈیو دیا تو دیکھا کہ 100 میں سے 28 کا تو ختم ہو گیا کینسر. تو یہ اب یہاں پہ پیشنٹس ہیں, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی اسٹیج 3 کا مریض ہے, اس کا ڈائریکٹ آپریشن کر دیں, شاید کو پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن میری یہ رائے ہوگی کہ جو ہماری ایکسپرٹیز ہے باہر کا, دیکھیں ڈفرینس کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ یو کے میں کر رہے ہیں, آئرلینڈ میں کر رہے ہیں, باہر وہ ٹریٹمنٹ یہاں ملنا چاہیے لوگوں کو. وہ نیوڈجمنٹ کریں 3 مہینے بعد, دیکھیں آپ باؤل کی سرجری کرواتے ہیں, اس کی وہ سرجری ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ 1 ملی میٹر لوور اینڈ کا کینسر ہے, ہم اس کو پلین کہتے ہیں, اگر میرا ہاتھ بھی اگر 1 ملی میٹر کی بات کروں اوپر نیچے ہو جائے نا, تو وہ 2 سال میں دوبارہ کینسر لیور میں آ جائے گا. تو اب اتنی آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے اس سرجری کے لیے کہ آپ نے اس پلین میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایکسپرٹیز تب آتی ہے جب آپ باہر کے سینٹرز میں آپ کے نمبر 100 سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی آپریشن کر دیتے ہیں, یہاں پہ ہوگا جی آپریشن نکل گیا جی, کینسر نکل گیا جی, مریض بڑا خوش ہو جائے گا. 2 سال بعد آ گیا وہ جی دوبارہ پھیل گیا, تو وہ پھر وہ کہیں گے وہ یہ اللہ کی طرف سے تھا جی. ٹھیک ہو گیا, یا آپ کا لائف سٹائل آپ نے مینٹین نہیں کیا, آپ نے پراپر ڈائٹ نہیں لی, میڈیکیشن مکمل نہیں. بالکل ایسے. اور باہر 25 سال کے بعد بھی مریض آتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. کہ میں ان کو سرویلنس میں جب میں گیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ آپریشن آج سے 15 سال پہلے وہ تو پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نئی چیزیں آ گئی ہیں. تو کیمو ریڈیو بہت ضروری ہے کینسر میں. یہ سب مریضوں سے ڈسکس کرنے کے بعد, اور جو سٹینڈرڈز ہیں, اب دیکھیں یہ ایک تکلیف تھا یہ والا عمل ہے. دیکھیں کیمو جو ہوتا ہے نا وہ میڈیکیشنز کے تھرو بھی دیا ہے, انجیکشن کے تھرو بھی دیا ہے, اور ریڈیو تھراپی وہ شعاع ہوتی ہے. ٹھیک ہوتا ہے, اس کے سائڈ افیکٹ تو دیکھیں آپ پونسٹان کی گولی کھاتی ہیں, اس کے آپ پڑھیں تو 20 تو اس کے بھی لکھے ہوتے ہیں, کبھی ہوتا تو نہیں ہے. تو اس پہ لازمی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ان کے سائڈ افیکٹس ہیں. لیکن جب وہ پیشنٹ کو دیتے ہیں تو ان کی ٹالرنس دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو سائڈ افیکٹس کو برداشت کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہم یہ کولریکٹل کینسر میں ایک دوائی دیتے ہیں زیلوپلیٹن ہوتی ہے نیوڈجمنٹ کے لیے, وہ نیوروپیتھی کرتی ہے کہ وہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو نمنس شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک بہت بڑی سرجری ہے, اگر آپ باول کی کر رہے ہیں نیچے, اس میں نروز جاتی ہیں, سیکشلی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پھر آپ کے کھانے کے کنٹرول ویسے نہیں رہتے. دیکھیں ایک بہانے نے پوری آنت کے تھرو ہو کے آنا ہے اور آپ نے وہ حصہ ہی نکال دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کچھ لوگوں کو پھر یہ ہوگا جو ایک دن تک وہ 5 دفعہ جانا شروع ہوں گے. تو وہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سرجری سے پہلے. تو نیوڈجمنٹ آج کل جو باہر سٹینڈرڈ ہے, دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ آپریشن کر لیں, وہاں پہ جو ہوتا ہے ایویڈنس بیس ہے. ٹھیک ہے, کہ میں نے جس طرح مجھے گاڑی سکھائی گئی ہے نا, UK کے لاز ہے, میں اس کے بغیر اس طرح گاڑی علاوہ نہیں چلا سکتا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے. میری مرضی نہیں ہے کہ میں نے یہ والا آپریشن کر دینا, نہیں, جو آپ کو گائیڈ لائن نے دیا ہے اور جو UK کی گورنمنٹ ان کے ہیلتھ سیکٹر نے کہا ہے کہ یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے, آپ نے وہی چیز کرنی ہے, اسی میں وہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا یہ جو سرجریز ہوگی کینسر کی, یہ بڑے محتاط طریقے سے اور جو سلیکشن ہے. ٹھیک ہے, اور میں لوگوں کو یہ بالکل کہوں گا کہ ہمارے پیغام جو ہے نا وہ ہمارے پاکستانی سرجنز دے آر بیسٹ. ٹھیک ہے, وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر سے لے کے آپ کہیں گے نا ہمارے پروفیسرز جو تھے ان کو جو بھی کرتے ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا کہ وہ آپ تھرائیڈ سے لے کے برسٹ ہر چیز کرتے ہیں, اور آج بھی کر رہے ہیں. بس میں تھوڑا سا آج ایکسپرٹیز تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایکسپرٹیز کو دیکھیں, اس اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جس کی ایکسپرٹیز باہر سے بھی ہے, اس کو وہ دیکھ لیں. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ, بہت یہاں معلومات ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. کہ ناظرین دیکھیں, صحت کی بات ہو رہی ہے, زندگی کی بات ہو رہی ہے, چھوٹی سی آپ کی لاپرواہی جو ہے نا وہ آپ کو کسی بڑے
प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इसलिए खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें। कहीं भी अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में कोई तब्दीली आ रही है, आपकी सेहत कहीं ना कहीं से डाउन होती जा रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। मुख्तलिफ जो भी वो टेस्ट कहते हैं, ये ना कहें कि डॉक्टर ने इतने ज़्यादा टेस्ट लिख के दे दिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, खामखा ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो आपकी सेहत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए उन्होंने वो टेस्ट दिए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना यकीनन ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारे नौजवानों से रिलेट करता है। आपने देखा होगा हमारे मुल्क में 64% से ज़्यादा हम बात करते हैं हमारी यूथ है, हमारे नौजवान हैं, और माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, हुनरमंद हैं। इसके बावजूद हम क्या देखते हैं कि वो बेरोज़गार हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके पास इतना बड़ा एसेट, फिर वो पढ़ा लिखा है, फिर वो काबिल है, हुनरमंद है, फिर वो बेरोज़गार कैसे हो सकते हैं? क्या उनकी जहाँ हम बात करते हैं तालीम के साथ साथ उन्हें कोई ऐसा हुनर या कोई ऐसी तरबियत नहीं दी गई कि वो एजुकेशन के साथ साथ अपने कारोबार का कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी राह इख्तियार कर सके कि वो बेरोज़गार ना फिरे। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि नौजवान के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर क्या है, नौकरी करे या फिर अपना कारोबार करे। अब यहाँ पे भी सवाल बहुत सारे पैदा हो जाते हैं कि नौकरी करने के लिए हम कहते हैं कि जहाँ भी जिस इदारे में जाएं वो कहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5-5 साल का, इवन 10-10 साल का एक्सपीरियंस लिखा होता है। जब तक उसे कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब नहीं देगी, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? दूसरी बात आती है कारोबार की। अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसे बिठा दी गई कि हम कहते हैं कि कारोबार, बिजनेस शुरू करना है तो बड़े लेवल से करना है, छोटे लेवल से तो हमने काम शुरू करना ही नहीं है, ये तो मेरी ज़ात की तौहीन है। अब यहाँ हर तरफ से हमारा बच्चा कंफ्यूज है, हमारा नौजवान तबका कंफ्यूज है। उसकी ये कन्फ्यूजन दूर हम कैसे कर सकते हैं? कैसे नौजवान जो है, जो इस कश्मकश में मुब्तला है, कैसे उसको निकाला जाए, कैसे उसे राह रास्त पे लाया जाए? क्योंकि घर उसने चलाना है, घर वालों को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल उसने सिक्योर करना है। तो कैसे, नौकरी से या फिर कारोबार के ज़रिए? इसी पे हम बात करेंगे। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे बेस्ट प्रोग्राम में आते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। कोई भी टॉपिक जिस पे भी हम उन्हें बुलाते हैं, जो भी नौजवानों से रिलेट करता है, कारोबार से रिलेट करता है, बिज़नेस के हवाले से हो या हमारी कोई भी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से हो, बड़े अच्छे अंदाज में एग्जाम्पल्स के साथ गाइड करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वहाब साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आपके आई एम गुड, थैंक यू सो मच। ज्वाइन किया आपने। नौकरी या कारोबार, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या पसंद करेंगे? आप ही से आगाज करते हैं ना? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आपका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और हमेशा की तरह आप लोग नित नए जो टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं कि बाज़ दफ़ा जो आपका क्रेडिट गोज़ स्पीकर टू है, माय टीम, हाँ, क्योंकि वो खुद भी यूथ में उनका शुमार है, तो वो ना ऐसे ही है। नौजवानों की वो कहते हैं दुखती रग, एग्जैक्टली वो अच्छे से समझते हैं, पहचानते हैं। बिल्कुल। देखिए, इशू यही है कि हमारा ऑलमोस्ट 65-66% यूथ है, नौजवान तबका, और हमारी जितनी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हमारे जितने मेरे हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए जी, वो यूथ को सेंटर में रखी होनी चाहिए। हम हर साल हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट्स पास आउट करें यूनिवर्सिटी से, पढ़ा लिखा तबका बाहर आ रहा है, जी, जॉब्स उनको मिल नहीं रही, कारोबार के मौके अगर हैं तो उनको गाइडेंस नहीं है। जी, नतीजे ये हो रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो इस मुल्क से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इस निज़ाम से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो हमारे जो पॉलिसी साज लोग हैं, पॉलिसी साज इदारे हैं, बेसिकली उनका काम है कि इस चीज़ को सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें तन मन धन से लग जाएं और उन तमाम अफराद को ऑन बोर्ड लें जिनका अच्छा भला तजुर्बा है, जो दुनिया पे नज़र रखते हैं, बिल्कुल ऐसे। और आपको ना सिर्फ मशवरे दे सकते हैं बल्कि पॉलिसी बना के दे सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपके असल सवाल की तरफ, कारोबार या नौकरी। देखिए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जब हम नौकरी की बात करते हैं, सबसे पहले बेहतर होगा हम इस्लाम का व्यू उसके ऊपर ले लें। देखिए, इस्लाम का व्यू जो है, इस्लाम ये कहता है कि हर वो शख्स जो मेहनत करता है और अपने हाथ की मेहनत से कमा कर खाता है, वो अल्लाह के नज़दीक महबूब है। दूसरे अल्फाज में अल्लाह ताला ने और उसके हबीब दो जहाँ आक़ा दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने
لائف سٹائل سے، اپنے فرمودات سے ہم پہ واضح کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بندہ پسندیدہ ہے جو متقی ہے اور محنت کش ہے، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، جبکہ ہم پکی پکائی کھانے پر آج کل لگے ہیں مکمل طور پر. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھی اپنے ہاتھ سے کام، تو اس میں مزدوری اور کاروبار دونوں آ جاتے ہیں. دوسرے الفاظ میں کاروبار اور نوکری جو ہے دونوں آ رہے ہیں. جی. اب اگر ہم معاشرے کے طور پہ دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ نہیں جی صرف کاروبار اچھا ہے، نوکری اچھی نہیں ہے، تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا. یہ بات ہم نے جب پورے ملک کے سسٹم کو چلانا ہے تو ہم کو ایک بڑا نفیس قسم کا توازن قائم کرنا ہوگا، ویری ٹرو. نوکری میں بھی اور کاروبار میں بھی. اب ہم جیسے جیسے گفتگو کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں، ہر آدمی کاروبار نہیں کر سکتا. نوکری میجورٹی، اکثریت نوکری کی طرف جا سکتی ہے. نوکری کے اپنے کچھ مروجہ اصول ہیں، کچھ اس کی بنیادی شرائط ہیں. کاروبار کے اگین بنیادی شرائط ہیں، بنیادی اس کے اصول ہیں. چیز یہ ہے کہ جس کو اپنے، دیکھیں ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہر آدمی کی جو معاشی اس کے عوامل ہیں، معاشی ان کا جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. کسی کی جیب میں 100 روپے ہے، کسی کی جیب میں 1 کروڑ روپے ہے. ایسے کوئی جو ہے محنت کش ہے، 24 گھنٹے وہ 6 گھنٹے کی نیند کے علاوہ 18 گھنٹے مسلسل محنت میں لگا رہتا ہے. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ ابھی میں 18 گھنٹے سوتا رہوں اور غیب سے مدد آ جائے. یہی بات ہے. اور وہ آپ کو سارے حوالے دے گا کہ جی حضرت مریم کو بھی تو غیب سے مدد آئی تھی، ادھر ان کو بھی آئی تھی، فلاں نبی کو بھی آئی تھی. یعنی بیٹھا رہے گا، سوچتا رہے گا، خیالی پلاؤ پکاتا رہے گا، لیکن پریکٹیکلی نہیں کرے گا. اب دیکھیں، جب ہم آتے ہیں نوکری کی طرف، نوکری جو ہے ایک بڑا مستقل مزاجی والا شعبہ ہے. نوکری جو ہے آپ سے خاص قسم کا ٹیمپرامنٹ مانگتا ہے، آپ سے کنسسٹنسی مانگتا ہے. کم سے کم 8 یا 10 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے، آپ سب کچھ بھول بھال کے اپنی کام کی جگہ پہ پوری تندہی کے ساتھ جس ادارے میں کام کر رہے ہوں، اس کے جو مقاصد ہیں، اس نے جو آپ کو اہداف دیے ہوئے ہیں، اس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کا نام نوکری ہے. اب بہت سارے لوگ اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی کیوں ہم اپنی جو خدمات ہیں وہ کسی اور کی کمائی کے لیے وقف کر دیں، کیوں نہ ہم یہ جو خدمات ہیں اپنے لیے وقف کریں اور جو ہمیں یہاں مل رہا ہے اس سے 20 30 40 50 گنا زیادہ پائیں. یہ ایک حقیقت ہے. کاروبار میں وسیع مواقع ہیں، لیکن کاروبار میں سرمایہ کاری بھی پھر بڑے پیمانے کی ہے. بالکل ایسے. کاروبار میں قربانیاں بھی بہت بڑی ہیں. بالکل بھائی، جہاں آپ نفع کے لیے آپ تیار رہتے ہیں، وہاں نقصان کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا ہے آپ نے. ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کو نفع ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہوں پہ 2 3 فٹ اوپر اچھل جاتے ہیں، ہوا میں جسے ہم کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر نقصان ہو جائے تو ان کے دل ڈوب جاتے ہیں. ایسے میں نے لٹرلی ایک بندے کو جان سے جاتے دیکھا، آج سے آلموسٹ 20-25 سال پہلے کی بات ہے. مجبوری ہے، مجھے ادارے کا نام لینا پڑے گا، اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج ایک ایسا شعبہ ہے جس میں راتوں رات آپ کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں اور راتوں رات لکھ پتی بھی بن سکتے ہیں، صفر ہو سکتے ہیں. بالکل. وہ صاحب اتفاق سے زیرو اور ہیرو دونوں ساتھ ساتھ. ایگزیکٹلی، زیرو اور ہیرو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب آپ کی قسمت ہے آپ زیرو ہونے جا رہے ہیں یا ہیرو بننے جا رہے ہیں. تو صاحب نے بڑے سہانے سپنے لے کر ان کا جتنا جمع جتھا تھا، کچھ بیچ باچ کے بھی پورا پیسہ جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یار یہ مجھے آلموسٹ ڈبل ٹرپل پروفٹ دینے والا ہے اگلے سال کے اندر، سب کچھ انہوں نے اس میں جھونک دیا. قسمت ان کی. اور اسٹاک ایکسچینج میں دن پھرتے دیر نہیں لگتی. یہی بات ہے. آپ کو ابھی بہت ٹھنڈی ٹھنڈی سمندر کی فرد بخش ہوائیں آ رہی ہوں گی اور پتہ یہ لگے گا کہ کل بڑی اچھی ہوا تھی اور آج نمکین آبی بخارات والی لو والی ہوائیں آپ کو نا آ کے چہرے جلسا دیں گے. ان بیچاروں کو آلموسٹ 13 to 15 لاکھ کا لاس 2-3 دنوں کے اندر ہو گیا اور وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور جان سے گیا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا دل اتنا بڑا ہے،
عام جو کاروبار ہیں اس میں اتنی جلدی اتنا بڑا لاس نہیں ہوتا. لیکن اگین دیکھیں جب ایک آدمی نے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اگر ہم کاروبار میں ان ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر ہر صورت ہے ایک آدمی کو کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے کچھ خصوصیات اس میں لازمی طور پہ. ایک تو وہ اچھا گفتگو کرنے والا ہو, اچھا کمیونیکیٹر ہو, اچھا نیگوشیٹ کرنے والا ہو, وہ نیگوشیٹ کر سکتا ہو لوگوں سے اپنے فائدے کے لیے اور اس کاروبار کے لیے. وہ اچھا خوش اخلاق ہو, اچھے جو ایک دفعہ اس کے پاس گھسیلا نہ ہو, یہ غصے والا نہ ہو. ہاں, ایک دفعہ گاہک آئے وہ اس گاہک کو پھر دوبارہ جانے نہ دیں. وہ ایسے گاہک بھی اس کے پاس آتے ہیں جو لٹرلی بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے تذلیل کر رہے ہیں اس کی, لیکن وہ اتنا چکنا گڑھا ہو کہ اس تذلیل کو بھی مسکرا کے پی جائے. اچھا, ایسے بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کاروباری حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف آپ بندے کو اپنے آفس تک لیں, وہ پھر وہاں سے نکلے گا نہیں. یعنی اتنا انہیں خود پہ اعتماد ہوتا ہے. میرے ایک انکل تھے اور انہوں نے بہت لمبا عرصہ جو ہے سیلز مین کی جاب کی. ان کو بڑے بڑے لوگوں نے آفرز کی کہ یار آپ ہمارے مینیجر بن جائیں, ہمارے جی ایم بن جائیں, ہمارے مینیجر سیلز بن جائیں. لیکن مجھے اس جاب میں جو مزہ ہے نا, کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کو کیا مزہ آتا ہے. یار جو گاہک آتے ہیں نا, جب میں اس سے ڈیل کرتا ہوں, جب میں اس سے بات چیت کرتا ہوں اور جب میں اس کو اپنے اہداف کے حساب سے قائل کر لیتا ہوں, تو وہ رات جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں. کیا بات. مجھے کوئی اور فیلڈ وہ تمانیت وہ سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی جو مجھے یہاں. اور لٹرلی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ وہ صاحب تھے کہ ان کے جب گاہک انٹر ہوتا تھا مین دروازے سے تو یہ اپنے کولیگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہارڈلی 2 یا 3 ہزار کا سامان بھی نہیں لے گا. وہ کہتے تھے یار میں اس کو 10,000 کا سامان بیچ کے دکھاؤں گا آج. آپ یقین کریں وہ اخلاق کی وہ مار دیتے تھے کہ آدمی پیچھا نہیں چھوڑا سکتا. اور میں آپ سے شرطیہ کہہ سکتا ہوں, آپ کسی ایسے شاپنگ مال کی کسی ایسی دکان میں انٹر ہو جائیں جہاں پرائسز بھی ریزنیبل ہو, آپ کا تجربہ بتا رہا ہو کہ, اور اگلا ایسا خوش اخلاق ہو کہ آپ کے سامنے وہ ڈھیر لگا دے اور آپ کو کنونس کر لے, آپ کو کہے دیکھیں مہوش آپ جو ہے نا روز پورے پاکستان سے مخاطب ہوتی ہیں, آپ پہ یہ کلر سوٹ کرتا ہے, آپ کو وہ ایک سوٹ دکھائے, آپ کہیں واقعی بات تو ٹھیک ہے, تو میرا رنگ دھیان ہی نہیں گیا تھا. 2 منٹ کے بعد ایک اور کلر آ جائے, دیکھیں یہ 50% آف پہ لگا ہوا ہے, آپ یہ بھی رکھ لیں. تیسرا چوتھا آپ پتہ لگا مشکل سے ایک سوٹ کا بھی ارادہ ڈاواں ڈول تھا, مشکل سے آپ 5 سوٹ لے کے باہر نکل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ کا اگر 15-18 ہزار کا بل بنا ہے, اتفاق سے آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اب آپ کی ماشاءاللہ سے ایک ریپیوٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, انہوں نے کہا جی آپ سامان لے کر چلے جائیں, آپ نے کہاں جانا ہے پاکستان چھوڑ کے, کل دے دیجیے گا, پرسوں دے دیجیے گا, نیکسٹ منتھ دے دیجیے گا. لیکن اب آپ دیکھیں اگر اسی طرح کے سیلس پرسن آپ کی پوری پاکستان کی انڈسٹری میں پیدا ہو جائیں یا اپنے آپ کو تبدیل کر لیں, تو چیزیں کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہیں. بالکل. تو چیز یہی ہے کاروبار آپ کریں, آپ کے پاس یہ ساری خصوصیات ہوں, آپ کے پاس کیپٹل ہو, پھر مزید یہ ہے. فار ایگزامپل اچھا کچھ لوگوں کے پاس یہاں پہ مزید یہ بھی بات ایڈ کر دیجیے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, تعلیم بھی ہوتی ہے, لیکن انہیں کاروبار کرنے کا وہ فن وہ ہنر نہیں آتا, وہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں وہ کن چیزوں کو مد نظر. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کاروبار جس طرح میں نے آپ کو کہا, فار ایگزامپل آپ فارمیسی کی شاپ ایک کھولنا چاہ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑا ریزنیبل اچھا پروفٹ ہے. اب اگر آپ نے ایسے زون میں وہ شاپ کھولی جہاں پہ آپ کی طرف بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, مینس بڑے ڈیلرز, بالکل ڈرگ ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرگ ڈیلرز ان پازیٹیو سینس کہہ رہے ہیں, پاکستان میں ڈرگ کا لوگ الٹا مطلب لیتے ہیں, رائٹ, جتنی میڈیسنز ہیں وہ ڈرگز کہلاتی ہیں بیسیکلی, بڑے ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے سینٹر میں آپ دکان ایک چھوٹی یا ریزنیبل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ 10 to 15% ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہوں کیونکہ ڈیلی وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہے ہیں, ان کی سیلز 50-50 لاکھ کی ان کی ڈیلی کی سیلز ہیں. اب آپ کا جو والیوم ہے آپ کی مشکل سے 2 لاکھ بھی سیل نہیں ہوگی, تو آپ 15% ڈسکاؤنٹ کیسے دیں گے, کیسے. اچھا آپ سب مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بہت ہی اہم ہے, آپ کے مستقبل کو لے کے, آپ کے کچھ ایسی کشمکش, کچھ ایسی کنفیوژن کو لے کے آج ہم ڈسکشن کریں آپ کی نوکری اور آپ کے کاروبار کے حوالے سے. دیکھیں کامیاب ہونا سب کے لیے بڑا ضروری ہے, ہم سب چاہتے بھی ہیں کہ ہم نوکری کریں تو اچھی جاب ہو, کاروبار کریں تو اچھا بزنس ہو,
اور ایک اچھی زندگی جو ہے وہ ہم بسر کر سکیں، تمام تر آسائشیں ہمارے پاس ہوں، تمام تر سہولیات زندگی جو ہمیں چاہیے وہ موجود ہو، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی. لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. دیکھیں حرکت میں برکت ہوتی ہے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اس کا پھل آپ کو کیسے ملے گا؟ بیٹھے بٹھائے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. تو اسی بھی ہم بات کریں. ایک اور چیز جو میں چاہوں گی کہ ہم اس کو بھی ضرور شامل کریں، آج مادری زبانوں کا عالمی دن ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، تو یقیناً ہم بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے. ہماری جو مادری زبان ہے انفارچونیٹلی اس میں ہم بات کرنا کہیں نہ کہیں ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس پہ میں بات کرتی ہوں. وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہی. وہاب صاحب، مادری زبانوں کا عالمی دن ہے، پاکستان میں دیکھیں مختلف صوبے ہیں، سب کی اپنی اپنی جو ہے وہ زبان ہے. تو کہیں بھی ہم جاتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے پرسنٹ، اگر میں پاکستان کی بات کر لوں، اپنے ڈفرینٹ ایریاز کی بات کر لوں، کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جو اپنی مادری زبان میں بات کر کے خوشی محسوس کرتے ہوں گے؟ ایون کوشش یہی ہوگی کہ میں یا تو اردو بولوں، اگر جن کی مادری زبان اردو ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن جن کی نہیں ہے ان کی کوشش ہوگی یا تو اردو میں بات کروں یا پھر زیادہ سے زیادہ میں انگریزی جھاڑنے کی کوشش کروں. تو اس سے کیا تاثرات آگے جائیں گے؟ آپ نے بہت اچھے سوال کیے. دیکھیں جو مادری زبان کا بیسک کانسیپٹ ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مادری زبان کا مین کانسیپٹ لرننگ، سیکھنے کی طرف زیادہ ہے. ہمارے پاس بدقسمتی سے گورا ہمیں پاکستان ہمارے ہاتھ میں تو پکڑا گیا، لیکن گورے نے جو جتنی چیزیں چلائی ہوئی تھیں ہم نے من و ان اس کو سارا کا سارا ایکسیپٹ کر کے، ایون ہمارا لا جو ہے وہ میرے خیال میں 1835 کا ایکٹ ہے یا 1910 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، اسی کو ہم چلا رہے ہیں مزید کر کے. ہمارا جسٹس سسٹم دیکھ لیں نا، ایک 10 سال کا بچہ میں نے ایک دفعہ دیکھا، وہ بکری کا بچہ چوری کرنے کا الزام تھا، وہ 25 سال اس کے اوپر کیس چلتا رہا، اور پھر بھی ایکویٹ نہیں ہوا اس سے. خیر دوسری ہم واپس آتے ہیں. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کے پی میں پشتو مادری زبان ہے، پنجاب میں پنجابی مادری زبان ہے، آپ کا سندھ میں سندھی مادری زبان ہے، بلوچستان بلوچی مادری زبان ہے. آپ اپنا گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں، یہاں پہ اپنی آلموسٹ جو 3 میجر ان کے کیپٹلز ہیں وہاں پہ ان کی اپنی اپنی، گلگت ہے، ہنزا ہے، سکردو ہے، اپنی اپنی زبانیں ہیں. اس کے علاوہ بے حساب پاکستان میں زبانیں ہیں. صرف ایک محتاط اندازے کے مطابق جو کاسموپولیٹن سٹی کراچی ہے اس میں کم سے کم لوگ 50-60 زبانیں بولتے ہیں جو مادری زبانیں لوگ ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو فرسٹ کانٹیکٹ اپنی ماں سے، والد سے یا فیملی ممبر سے جو ہوتا ہے وہ مادری زبان میں ہوتا ہے. اذان اس کو ہم عربی میں دیتے ہیں. عربی ہمارا لازم و ملزوم جز ہے. اگر ہمیں اصولی طور پہ کوئی زبان سیکھنی چاہیے اپنی مادری زبان کے بعد وہ تو عربی سیکھنی چاہیے. وہ ہم ساری زندگی نہیں سیکھتے، ہم انگلش کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری دنیاوی ترقی نہیں ہوتی اور دینی ترقی ہم چاہتے نہیں. آخرت ہمیں نہیں مطلوب ہے، ہمیں صرف دنیا مطلوب ہے. تو خیر بچہ چونکہ مادری زبان ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آیا ہوا ہوتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے اس نے سیکھی بھی ہوتی ہے کیونکہ سن رہا ہوتا ہے. اس کو سب سے آسان ہوتا ہے اپنی تعلیم کو حاصل کرنا اسی زبان میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ڈے ون سے اردو کو اگر ہم نے نافذ کر دیا ہوتا، کسی حد تک وہ چل اس لیے جاتی ہے کہ اردو اور ہماری مادری زبان میں رسم الخط سیم ہے. الفاظ بہت سارے ملتے جلتے ہیں، لہجہ آلموسٹ ملتا جلتا ہے ہماری جو پاکستان میں مادری زبانیں ہیں، لیکن ہم الٹا ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے، ہم نے انگریزی کو نافذ کر دیا. یعنی نہ ہم نے اپنی قومی زبان کو جو ہے اہمیت دی، نہ اپنی مادری کو، ہم نے تیسری زبان کو ایڈ کر دیا. اس کے برعکس اگر ہم نے اپنا جو ایجوکیشن سسٹم یہ 5 پروونسز میں اپنی اپنی زبان میں رکھا ہوتا، ایٹ لیسٹ ہم یہ کرتے کہ بچہ جب تک 11-12 سال کا نہیں ہو جاتا، 11-12 سال کا ہو جاتا اس کے کانسیپٹس پکے ہو جاتے ہیں اپنی زبانوں میں، ہم بتدریج اس کو اردو سے آشنا کروا کے 20 سال کی عمر تک اس کو اردو میں بھی رواں کر دیتے. اپنی مادری زبانوں میں جب وہ کامیاب ہوتا اور اردو میں جب داخل ہوتا، اردو میں بہت زیادہ اس کو فرق نہیں ملتا، تو نتیجہ یہ ہوتا وہ ایک کامیاب انسان ہوتا. ہم نے کیا کیا ڈے 1 سے نہیں، اگر ڈے 2 سے آلموسٹ 2.5-3 سال کے بچہ جب ہم پلے گروپ میں ڈالتے ہیں وہاں سے ہم نے اس کو انگریزی سکھانی شروع کر دی. تو ہم نے ایک براؤن انگریزوں کی پوری فوج تیار کر دی. وہاں سے پچھلے دنوں ایک جاننے والے سے میری بات ہو رہی تھی، وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے ایک گورنمنٹ ماشاءاللہ ہمارے ایک ویل اسٹیبلش ادارے سے ہیں، میں نام نہیں لوں گی، بڑے فخر سے وہ بتا رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ صرف انگلش بولتا ہے، اسے اردو کی سمجھ نہیں آتی، نہ وہ بولتا ہے.
بالکل پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، ایسے ہیں انہیں اپنی مادری یا قومی زبان نہیں آتی، وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ انگلش بولتے ہیں. بالکل صحیح اب حال یہ دیکھیں. ایگزیکٹلی یہی تو ایشو ہے. ہم بنیادی طور پہ دیکھیں جو ایک جو کہ مثال اتنی اچھی نہیں، بندر جو ہوتا ہے نا، بندر کی ایک انسٹنکٹ جبلت ہوتی ہے، وہ جو دیکھتا ہے کاپی کرتا ہے. انسان اشرف المخلوقات بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنا دماغ استعمال کر کے اپنی بہتری کے لیے جو بہترین راستہ ہوتا ہے وہ اپناتا ہے. لیکن ہم نے بیسیکلی آپ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں، وہ اس میں آپ کے لیے فائدے مند ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ کی اپنی ہے، جو اصل ہے، اس کو آپ پہچان دنیا سے مخاطب ہوں. پوری دنیا، چائنا، رشیا اور دوسرے بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جن کی اپنی مادری یا نیشنل زبان انگریزی نہیں ہے. وہ ان کو انگلش آتی ہے لیکن انٹرپریٹرز کے ذریعے پورے ورلڈ فورم سے وہ خطاب کرتے ہیں. لیکن اپنے ملکوں میں انہوں نے اپنی جو قومی یا مادری زبانیں ہیں اس میں اپنی ٹیکنالوجی کو فروغ دے کے وہ ترقی کی معراج پہ آلریڈی لے کر آ گئے. اب چائنا دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہیں کہ جی انگریزی زبان سے ترقی ہو سکتی ہے تو چائنا کیسے اس لیول پر آ گیا؟ جو رشیا جو پہلے پوری USSR تھا، یہ پوری اسٹیٹس نے امریکہ کے مقابل ہو سکتا ہے ایک اسٹیپ آگے یا پیچھے ترقی کی یا نہیں کی ہے. آپ کے یورپین جو نیشنز ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اٹلی ہے، ان کی اپنی زبانیں موجود ہیں لیکن یہ بھی ترقی کر رہے ہیں. تو دیکھیں بنیادی طور پہ ترقی جو ہے زبان سے مشروط نہیں ہے، ترقی آپ کے ہارڈ ورک سے، آپ کی پلاننگ سے، آپ کی محنت سے مشروط ہے. کیونکہ آپ کی وہ قومی، آپ کی جو ہم بات کریں مادری زبان، وہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بیان کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری زبانوں میں بالکل. دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ کہ اس کی کئی زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب آپ جو بیسک کانسیپٹس ہیں معاشرے کے مختلف علوم کے، جب اس کو 2 ڈھائی 3 سال کی عمر میں انگریزی میں پڑھانا شروع کر دیں گے، گھر میں آپ پنجابی بول رہے ہوں گے یا اردو بول رہے ہوں گے یا سندھی بول رہے ہوں گے یا پشتو بول رہے ہوں گے، باہر وہ انگریزی میں بات کر رہا ہوگا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا پوری طرح سے. میں نے کس زبان میں بات کرنی ہے. اب بچوں کو ہم نے کنفیوژن سے بچانا ہے. اگر ہم سنگل لینگویج کریکولم کر دیں، ایٹ لیسٹ ہم کہیں کہ بھئی ہم کلاس پرائمری لیول تک، کلاس 5 تک، پلے گروپ پلس نرسری پلس واٹس ایور KG وغیرہ 1 2 3 4 5 تک ہم بچے کو مادری زبان میں پڑھائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا بچہ گروم ہو چکا ہوگا، بچے کانسیپٹس پکے ہو چکے ہوں گے، وہ زیادہ ایکسل کرے گا. اب آپ دیکھیں ہم نے ہمارے اندر ایک CSS کی کلاس پیدا کر دی. ہم کہتے ہیں ان کو دیسی گورے، ہم جو ہے ساری تعلیم، سارے معاملات ایک طرف، جو انگریزی میں ایکسل کرے گا وہ حکمران ہوگا. اب وہ جو حکمرانی کرتے ہیں وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے بول سکتا ہے، وہ آگے اس کو آگے جانے کی جو ہے نا وہ آگے جا سکتا ہے، اس کا حق ہے، باقی نہیں. بالکل. اب دیکھیں ہم ابھی تک انگلش لا چلا رہے ہیں. ہماری کتنی بدنصیبی ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم انگلش لا چلا رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک بندہ کا مرڈر ہوتا ہے، وہ کیس 15-20 سال لٹکا رہتا ہے اور آخر میں جو قاتل ہوتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے. مطلب ایک المیہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم بندروں کا وہ گروہ بن چکے ہیں. زبان میں ہم آج بھی کہیں نہ کہیں غلام ہیں. ایگزیکٹلی. جو ہمارا دماغ جاتا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کیسے اس دلدل سے باہر آئیں، کیسے ہم چیزوں کو بہتر کریں. تو خیر ہم اگر بزنس کی طرف واپس آتے ہیں، جی زبانوں کو ذرا ریلیٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ ہی، میں اسی طرف جو ہے نا وہ آنا چاہ رہی تھی. زبانوں کو اگر ہم ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، دیکھیں چیز یہ ہے، اب آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ کاسموپولیٹن معاشرہ ہے، ٹھیک ہے. بدقسمتی سے ہم نے اپنے پروونسز کو ایٹ پار ترقی نہیں دی. ہم نے بڑے شہر چنے چند ایک، اور ساری انویسٹمنٹ ہماری بڑے شہروں میں ہی ہوئی. سہولیات ہم نے دیہات میں بالکل نہیں دی. بہت سارے ممالک نے، ہمارے پڑوسی ممالک نے ایک گاؤں میں انٹرنیٹ پہنچا دیا، سڑکیں بنا دیں، کالجز بنا دیے، یونیورسٹیز بنا دیں. مطلب یہ کہ ہم نے ان کو بنیادی ضروریات ساری کی ڈور اسٹیپ پہ مہیا کر دیں. ان کو شہروں میں آنا ہی نہیں پڑا. ہم نے کیا کیا، ہم نے پوری اپنی دیہات کی آبادی اٹھا کے شہروں میں بٹھا دی، شفٹ کر دی. جو بیسیکلی پروڈیوسرز تھے، دوسروں کے لیے پیداوار کرتے تھے، وہ آ کے یہاں پہ صارف بن گئے، کنزیومرز بن گئے. ہماری پروڈکشن بھی تباہ ہو گئی اور ہمارے شہروں پہ بے تحاشا اثر پڑ گیا. اچھا اب آپ کے سوال کو اگر میں اس کو انٹر لنک کروں، دیکھیں چیز یہ کہ اب پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP سے جب لوگ اسلام آباد آئیں گے یا کراچی جائیں گے یا لاہور جائیں گے، ان کو ایک رابطے کی زبان کو اختیار کرنا پڑے گا. وہ اپنی زبان میں اپنے ایریے میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے میں نہیں. تو اب ہم نے وہ سیٹ اپ تو رکھا ہی نہیں ہے کہ KP میں بھی شفا لیول کا ایک ہاسپٹل ہو،
KP میں بھی جو ہے کوئی اب انڈسٹری KP کے بہت کتنے لگی لوگ ہیں جو اردو پنجابی نہیں سمجھ سکتے؟ اگر پڑھے لکھے ہیں تو چلو انگلش سمجھ آ جائے گی، ادروائز نہیں. تو ہم نے بیسیکلی اپنی پالیسیز کے ذریعے پلاننگ کے ذریعے ایسا نظام ترتیب دیا ہی نہیں ہے کہ لوگ اپنی لینگویجز میں ایکسیل کر سکیں. تو لامحالہ ان سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. تو ان کی جو میرا تجربہ ہے اردو میں بہت ایزی فیل کرتے ہیں سب کے سب، لیکن بہت ساروں کو کامیاب ہونے کے لیے انگریزی کا سہارا لینا پڑتا ہے. انگریزی اور جس میں اہلیت ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے آگے، جو نہیں ہے وہ صرف انگریزی کی وجہ سے پیچھے اٹک جاتا ہے. یہاں پہ بھی ہم نے ایک تضاد سا وہ جو ہے نا وہ پیدا کر دیا نا. اب دیکھیں جو انگلش کے 4 لفظ فرفر بول دیں، جا کے کسی بھی پروجیکٹ کو پریزنٹ کرتا ہے، اگر اس نے ایک نے اردو میں کیا ہے ایک نے انگلش میں کیا ہے، اب جو کلائنٹ ہے وہ کہے گا یہ انگلش بول رہا ہے، یہ اس میں کوئی بات زیادہ ہے، وہ اپنا پروجیکٹ وہ اپنا جو چیز ہے وہ اس کے حوالے کر دے گا. اب چاہے قابل زیادہ اردو بولنے والا، ایسے ہی ہے. یہ بھی تو ایک چیز پائی جا رہی ہے. یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا جو رجحان ہے، یہ بھی اسی بہت عرصے سے چل رہا ہے. ہم بنایا جا رہا ہے اور اتنا بنا دیا گیا ہے کہ اب اس سے باہر آنا آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے. اگر کوئی اس میں کچھ پیش رفت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم پورے ملک میں 1 کریکولم نافذ کریں، انگریزی سے پیچھے چھڑائیں، اردو کی طرف آئیں، تو سسٹم کے اندر جو طاقتور ترین لوگ ہوتے ہیں وہ خود اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو بڑے بڑے آپ کے انگلش میڈیم اسکولز ہیں جہاں پہ لاکھوں کے حساب سے فیس دی جا رہی ہیں، اس کے بچے، اور گورنمنٹ سرکاری اسکول جس کا میرے خیال میں آج کل کے دور میں بھی 1000-1500 روپے فیس مشکل سے ہوگی، تو ان کو ڈر ہے کہ اگر 1000-1500 والا بچہ ہمارے 50,000 جس کی ہم منتھلی فیس دے رہے ہیں اس کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہاں سے ایک تو یہ ہو گئی، یہ ہم لاکھوں کی فیسز ہیوی فیسز دے رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے چونکہ آج عالمی دن بھی ہے مادری زبانوں کا، تو وہ بھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس سیگمنٹ پہ ہم ساتھ ساتھ اس کو لنک کرتے رہیں. دن ہم ہر سال منا دیتے ہیں، ہر سال دن آتا ہے، ہم منا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں ہماری قومی زبان کا، ہماری مادری زبان کا بھی بڑی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں اس کو یہ ویلیو جو ہے نا وہ دینی چاہیے، لیکن دے نہیں پا رہے. اب اس کی وجہ سے وہ ایگزامپل دیتے ہیں نا، گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. تو کیسے اہمیت دی جائے کہ ہر سال جیسے بہت سارے دن آتے ہیں، ہر سال ہم اس کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، پروگرام کر دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے گھر سے عمل شروع کرنے کی، وہ نہیں. ایون ہم اپنے سرکاری اداروں میں ہماری جو قومی زبان ہے ہم وہ نافذ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو مادری زبان کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ دیکھیے عرصہ دراز سے صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہماری جتنی نشستیں ہوتی ہیں وہ صرف گفتگو. آپ نے اپنی نشست چھوڑی اور آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور دوسرے ٹاپک کی طرف چل پڑے. دیکھیں چیزیں یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں اس کو آپ کو ہر صورت میں اپنے اندر جذب کرنا ہوتا ہے. اس کی مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے دن میں آج 10 ضروری کام کرنے ہیں تو آپ کی ریٹینشن پاور نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے کہ 1-2 کام رہ گئے تو مسئلہ ہوگا. آپ کیا کرتی ہیں؟ اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں، آپ کا جو ایسی جگہ آپ کے 24 گھنٹے نظروں میں رہتی ہے، وہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے بلاک نوٹس لگا لیتی ہیں کہ آج میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اسی طرح فار ایگزامپل اگر ہم مادری زبانوں کا عالمی دن منا رہے ہیں تو ہمیں میرے خیال میں کمرے کے ہر حصے میں، کمروں کے ہر کمرے میں ایک نوٹ لگانا پڑے گا کہ آئیں اپنی زبان کو ترویج دیں. آئیں کم سے کم 1 گھنٹہ روز اپنی زبان میں بات کریں. آئیں اس جو ماحول سے اس سے تھوڑا سا باہر آئیں اور اپنی تاریخ کو، اپنے کلچر کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے تاریخی ثقافتی جو ورثہ ہے اس کو زندہ کریں. آئیں آج چائے کی جگہ لسی پئیں. آئیں آج برگر کی جگہ یا پیزا کی جگہ آج ہم سرسوں کا ساگ کھائیں، اس کے اوپر تھوڑا دیسی گھی ڈالیں، مکئی کا آٹا اویلیبل ہے وہ لے آئیں، تھوڑی محنت کریں، مکئی کی روٹی بنائیں، تھوڑا سا بتائیں اپنے بچوں کو دیکھو یہ ہم نے ہماری پچھلی نسلوں نے اپنے اصل سے جوڑنے کی کوشش تو کریں. ایک لوک ورثے کا ہمارے پاس اسلام آباد میں ہر سال 15-20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 10 دن کے لیے وہ میلہ لگتا ہے. 10 دن کا پچھلے سال تو آلموسٹ وہ 30-35 دن چلتا رہا. زبردست. یعنی محسوس ہوئی کمی کہ اس کو ذرا نا لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے چلائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کی ثقافت کتنی، کلچر کتنا رچ ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ جائیں نا
ہر ایک اپنے پیویلین بنے ہوتے ہیں ہر صوبے کے، اور اسی صوبے کی جو غذا ہے، اسی صوبے کے جو مشروب ہیں، اسی صوبے کے جو کھانے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. اس سے آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور وہاں جا کے واقعی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہے، ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہے. اور بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ذکر بھی کرتے چلوں گا. پچھلے دنوں ہم آلموسٹ 3 افراد نے کلچرل اکانومی کے نام سے جو گروپ لانچ کیا، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے 5 پروونسز کلچر ہیں، ہم اپنا آپ کو اس کے تھرو پبلسائز کریں، دنیا کو بتائیں ہم کون ہیں، کیا ہیں، یہ ہمارے 5 صوبے ہیں، یہ ہماری پروڈکٹس ہیں، یہ کس سے اور ہماری ترجیح بھی وہاں صاحب یہی ہونی چاہیے کہ آپ کامیاب ہوں، دوسری زبانوں کو سیکھیں، جہاں جہاں ضرورت ہے آپ استعمال کریں، لیکن جو آپ کی اصل ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کاروبار اور نوکری پہ بھی ہم بات کریں تو یقیناً اس میں 7 زبانوں کا ذکر کرنا، چونکہ عالمی دن بھی ہے مادری زبانوں کا، تو وہ بھی ذکر کرنا، ریلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کی بہت سے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہ آپ اپنی اصل کو بھول جائے. تو مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہے نوکری یا کاروبار. نوجوانوں کے لیے یقیناً ایک ٹریک تو ہونا چاہیے، ایک راستہ ہموار، کلیئر. ایک کنفیوژن ہے وہ تو دور ہونی چاہیے. کشمکش کا جو شکار ہیں اس کو دور کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ یقیناً ٹی وی چینلز کی، سوشل میڈیا پہ جو تجزیہ کار جو لوگ بات کرتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل جل کر اس کا ایک راستہ نکالیں، اس کشمکش سے خود کو بھی نکالیں. آپ کے لیے بھی کچھ ایسی انفارمیشن سامنے لے کر آئیں جس پہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں بھائی اگر میں نوکری کے لیے بناؤں تو کون سی نوکری مجھے کرنی چاہیے، اگر میں کاروبار کر سکتا ہوں تو مجھے کن اصولوں کو، کن تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے. اسی پہ بات کریں. وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہاب صاحب انتہائی اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی وسیع ٹاپک ہے. یہ ٹائم مجھے لگتا ہے اس موضوع کے لیے بہت ہی کم ہے. صرف نوکری کو پکڑ لیتے تو 2 گھنٹے کا پروگرام ہو سکتا تھا، لیکن یہاں نوکری اور کاروبار دونوں ریلیٹ ہم کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے ناکام کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک نا ڈر ہے ہمارے مائنڈ میں کہ اگر میں کاروبار کرتا ہوں، مجھے اس میں نقصان ہو گیا تو میں کیا کروں گا. اب نوکری ہے وہ کہیں مل نہیں رہی، بالکل. تو ایسے لوگ کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے اس کو میں کو ریلیٹ کروں گا ایجوکیشن سے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے 15 سال تک بچے کو پڑھایا نہ ہو اور 15 سال کی عمر میں شروع کی 10 کلاسز کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ کالج میں ایڈمیشن کرا دیا ہو؟ پاسبل ہے؟ مجھے نہیں لگتا. پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل ناممکن، انلیس گھر پہ بٹھا کے آپ نے پڑھایا ہو، یا پھر آپ کی کوئی بہت بڑی سفارش نہ ہو. اب چکر یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کاروبار میں ایک اچانک بندہ جو فار ایگزامپل نوکری کرتا رہا ہے یا اس نے آلموسٹ 15-20 سال نوکری میں گزارے ہیں، وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں 2 کروڑ لگاؤں اور مجھے اگلے مہینے سے نا 20-30 لاکھ کا نفع آنا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ناممکن. آپ ہتھیلی میں سرسوں نہیں جما سکتے، اگا سکتے. چیز یہ ہے کاروبار میں پہلے پڑھیں. فار ایگزامپل آپ گارمنٹس میں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. گارمنٹس کی جو اسٹیچنگ ہے، اس کی جو بیسکس ہیں، اس میں 1-2 سال گزاریں. آپ اس کے کسی انڈسٹریل یونٹ کا پارٹ رہیں، اس کا جہاں سے را مٹیریل آتا ہے اس را مٹیریل سے منسلک رہیں. ٹھیک ہے. آپ پاکستان میں کہاں پہ بن رہا ہے وہ، کہاں پہ اس کے بیسکس ہیں، کون سے بڑے اس کے مینوفیکچررز ہیں، ساری معلومات اکٹھی کریں، اپنا پورا ہوم ورک کریں اور پھر ایک چھوٹے لیول سے کام شروع کریں. بجائے اس کے اکٹھے 2.5-3 کروڑ کے وینچر میں ہاتھ ڈالیں. 25-30 لاکھ کے وینچر میں یا 10 لاکھ کے وینچر میں ہاتھ ڈالیں. 5 لاکھ چھوٹا سا محنت کریں، میٹھی زبان کا استعمال کریں، اپنی ایکسپرٹیز استعمال کریں، مارکیٹ سے اپنا ریٹ کم رکھیں اور مٹیریل بہترین دیں. کیونکہ ابھی آپ کو مارکیٹ کی ضرورت ہے. ابھی مارکیٹ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ میں بہت کمپٹیشن ہے پہلے سے. آپ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا اپنے نقصان بھی کر لیتے ہیں، کسٹمر کو نہیں چھوڑتے. یہ کاروبار کی اسٹریٹجیز میں سے ایک ہے. مثال کے طور پہ اب مہوش میرے سامنے آئی اور مجھے پتا ہے کہ مہوش کو میں تھوڑا سا مہنگا بھی دوں گا تو کام چل جائے گا. شی کین افورڈ. میں نے آپ کو جو میں 15 روپے کی چیز بیچ رہا ہوں وہ 20 یا 22 روپے میں بیچ دی. اچھا آپ کے بعد ایک کسٹمر ایسا آیا کہ کسٹمر تو بہت اچھا تھا لیکن اس کی جیب افورڈ نہیں کر سکتی. اب وہ بضد ہے کہ 12 روپے میں اس کو چیز دے دی جائے. تو اگر میں اچھا بزنس مین ہوں میں 12 روپے میں چیز دے دوں گا کیونکہ آپ سے مجھے 5 روپے اضافے مل چکے ہیں. ٹھیک ہے. 15 روپے میں میرے ساری وہ نقصان وہاں سے پورا ہو گیا ہوا ہے. نقصان پورا ہو گیا. آپ کو نقصان کہیں نہیں ہوگا. نقصان نہیں ہو رہا. لیکن
اچھا نو پروفٹ نو لاس. ہماری ایک بہت بڑی بزنس کمیونٹی ہے، وہ 12 روپے لینے کو اپنی موت سمجھتی ہے، وہ کہتے ہیں بزنس کلوز ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہماری کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اس پہ، ہماری کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اس پہ. تو یہ آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ بزنس ذہین لوگوں کا کام ہے. ہم غلطی سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ کن ذہن لوگوں کو، یہ ریجیکٹڈ لوگوں کا کام بزنس ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. اوکے. بات یہ ہے کہ آدمی اگر بائی چوائس اگر اس فیلڈ میں آیا ہے، دیٹ مینس کہ وہ میڈیکل میں بھی جا سکتا تھا، وہ انجینئر بھی بن سکتا تھا، وہ پائلٹ بھی بن سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میری جو فطرت ہے، میری جو نیچر ہے، وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ بزنس میں آیا. اب بزنس میں اگر وہ اسی تندرستی چلتا ہے، آج 5 لاکھ سے شروع کرتا ہے تو 10 سال کے بعد وہ بہت آرام سے 5, 10, 20 کروڑ پہ بھی ہو سکتا ہے. بزنس کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں؟ بزنس میں اپرچونیٹیز ہیں. آپ محنت سے کام کر رہے ہیں، آپ وعدے پورے کر رہے ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، اپنے کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں، آپ کے سپلائرس کو فوراً پیمنٹ کرتے ہیں، اپنے کسٹمرس کو کبھی جانے نہیں دیتے، اپنی اخلاقیات کو بلند ترین معیار پہ رکھتے ہیں. آپ کے مارکیٹ میں ایسے ایسے دوست بن جاتے ہیں. میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں، آپ 5 سال یہ رویہ اپنائیں، لوگ آ کے کہیں گے یار ہمارا 10 کروڑ اپنے کاروبار میں لگا لو، ہمیں تم پہ ٹرسٹ ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ کے پاس پیچھے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو 10 کروڑ کا مال نہ صرف دیں گے، آپ کے اتنے تعلقات بن گئے کہ آپ کے 10 بندے موجود ہیں جو 10 کروڑ کا مال بیچیں گے. آپ کے پاس ایکسپرٹیز آ گئی ہے اس فیلڈ کی. آپ کو اس کے جو چھوٹے چھوٹے لوازمات، انگریزی میں نیٹی گریٹیز کہتے ہیں، وہ آپ کو آ گئی ہیں. تو آپ اب یہی جو 10 کروڑ آپ کو مل رہے ہیں اور آپ اس کو فوری طور پہ کیپٹلائز کر کے اس سے ارننگ کر رہے ہیں، اگر کسی میرے جیسے نااہل آدمی کے ہاتھ میں دے دیجیے جو کاروبار کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ شرطیہ 3 مہینے کے بعد 10 کروڑ. کچھ لوگ بنے ہوتے ہیں نوکری کے لیے، کچھ لوگ کاروبار والا ہو سکتا ہے نوکری نہ کر سکے، نوکری والا ہو سکتا ہے کاروبار. اچھا اب دیکھیں، اب جو نوکری ہے نا، نوکری یوزلی نو رسکس زون ہوتا ہے. نوکری میں آپ کی لگی بندی انکم ہے، ہر صورت میں آپ کو پتہ ہے محنت کرنی ہے. ایسی نہیں ہے بیٹھے بٹھائے جو تو کوئی نہیں، گھر میں جب تک بچہ روئے نا ماں بھی دودھ نہیں دیتی، اس میں محنت کرنی ہے. اس میں بھی آپ نے آنیسٹ ہونا ہے، ریگولر ہونا ہے، پنکچل ہونا ہے، ہارڈ ورکنگ ہونا ہے، اچھا ٹیم ممبر ہونا ہے، اچھا سپروائزر ہونا ہے، اپنا ہارڈ ورک کرنا ہے، آپ کا ریٹن اچھا ہونا چاہیے، اسپوکن اچھا ہونا چاہیے، آپ کی اوور آل کمپیوٹر اسکلز ہر ممکن آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کو پروموشن تب جا کے آپ جاب میں کی آپ کی جو قبولیت ہے وہ بڑھتی ہے. ورنہ تو آپ کو کک مار کے وہاں سے نکال دے کوئی کہ یار تمہیں تو آتے جاتے کچھ نہیں، تم کیسے جاب کرنے آ گئے ہو. بالکل، مالکان بھی آپ کو تبھی اتھارٹی دیں گے کہ یہ بندہ کام کرتا ہے، پنکچوئل ہے. ایگزیکٹلی. لیکن نوکریوں میں وہ چانسز نہیں ملتے آپ کو. جس سے میں نے بتایا نا، آپ نے 5 سال میں 10 سال پروو کر دیا، اب لوگ آپ کو 10 کروڑ اپنا پیسہ آپ کے کاروبار میں لگانے کی آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ یار تم جیسا بزنس مین جو ہے جب پیسے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بنا دیتا ہے. ہمارا پیسہ انویسٹ کرو. نوکری میں آپ کو یہ چانسز نہیں ملتے. یہاں جو فرق آتا ہے نا بیسیکلی، لوگوں کی جو آنکھیں چندیاتی ہیں کہ بھئی ہم نوکری کیوں کر رہے ہیں، ہم کاروبار، مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ مواقع، یہ چیز ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد، میں چونکہ بزنس کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں، پاکستانی کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرنے میں ان کی جان جاتی ہے. زبان کھولنے میں، کسی کا شکریہ ادا کرنے میں، کسی کو سوری کہنے میں، کسی کو پلیز کہنے میں وہ اندر سے آدھے مر جاتے ہیں. کیوں؟ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ماں باپ سے سیکھا ہی نہیں ہوتا. ماں اچھا کھانا بنا کے دے رہی ہوتی، باپ نے کبھی نہیں کہا ہوتا تم نے بہت زبردست کھانا بنایا، تھینک یو سو مچ. یعنی کہ یہ آ رہا ہے آپ کے اخلاق میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو اگر ماؤں نے باپ حضرات نے یہ سکھایا ہوتا شروع سے، یا سکھائیں کہ بھی چھوٹے چھوٹے جو آپ کو فیورز لائف میں مل رہے ہیں، آپ کی بہن یا آپ کا بھائی اگر آپ کو کوئی آپ کا کام کر کے دے رہا ہے تو تھینک یو تو بنتا ہے نا، شکریہ تو بنتا ہے. اگر ہرٹ ہو گیا ہے کہیں کچھ تو آپ سوری کر لیں. ہم بڑے بڑے فیورز لے رہے ہوتے ہیں، منہ سے ہمارے شکریہ کا لفظ نہیں نکلتا. ہم کہتے ہیں یار شکریہ کہیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے. یو سی، یہ چیز اگر آپ چھوڑ دیں اور آپ اس فیلڈ میں جب آ جائیں، ہر چیز پہ شکریہ، تھینک یو، ایکسکیوز می، برائے مہربانی، پلیز، اب اگر ہماری زبان میٹھی ہو جائے ایگزیکٹلی، تو نہ صرف ہم نوکریوں میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ کاروبار تو کاروبار ہے. کاروبار میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کاروبار میں اور نوکری میں فرق یہی ہے کہ کاروبار میں آپ کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں، ایسے مواقع ملتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے. نوکریوں کا ایک لمیٹڈ سرکمفرنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بڑھ سکتے ہیں، آپ کی گروتھ ایک خاص جاب میں ہو سکتی ہے، لیکن اگین وہ لمیٹڈ رہتی ہے. لیکن اس میں سیفٹی کیا ہے؟ سیفٹی یہ ہے
کہ زمانے کے جو سرد و گرم میں اس پہ اثر انداز کم ہوتے ہیں. نہیں ہوتا. ہاں کووڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کی 20% سیلری کم ہو گئی لیکن 80% ملتا رہی, آپ کا گزارا چلتا رہا. لیکن کووڈ میں زیادہ تر کاروبار بند ہو گئے, وہ بہت سارے آن لائن پہ ٹرانسفر ہو گئے لیکن بہت زیادہ فرق پڑا, لوگوں کے چولہے بجھ گئے. 3-4 ٹائم کا ایک دن میں کھانا کھانے والے وہ 1 ٹائم پر آ گئے. نوکریوں والے جو ہے وہ 4 ٹائم سے یا 3 ٹائم سے 2 ٹائم پر آ گئے. تو بزنس میں رسکس بہت ہیں, اور جو جاب کرنے والے ہیں وہ رسکس لینے سے بہت گھبراتا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی کو 50 لاکھ کی پیمنٹ ہاتھ میں رکھنی ہو جو کوئی آپ کو رسید نہیں دے گا, لیکن وہ وعدے کا پکا ہے اور آپ کے سامان کی ڈلیوری دے گا, آپ اس کو جانتے ہیں. نوکری کرنے والے کبھی رسک نہیں لے گا. نوکری کرنے والے کو اس 50 لاکھ کے اگینسٹ پورا ڈاکومنٹڈ ایک جتھا چاہیے ہوگا کاغذوں کا. تو چیز یہ کہ دونوں کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, دونوں کی اپنی سائیکولوجی ہے. یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ صرف کاروبار کرنا چاہیے یا صرف نوکری کرنی چاہیے. اگر سارے لوگ کاروبار میں آ جائیں گے تو کنزیومرز کہاں سے آئیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا پورا جو شعبہ زندگی ہے یا شعبہ ہائی زندگی ہے وہ کیسے چلیں گے؟ لیکن دونوں میں ایک توازن ہونا چاہیے. دونوں میں توازن. دیکھیں آپ جو ہے بیسیکلی ڈے 1 سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, آپ کچھ نہ کچھ کام کر کے پیسہ کماتے ہیں. جب پیسہ آپ کے پاس ایسا مناسب نظر آتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں, پھر کاروبار کی طرف آتے ہیں. تو ضروری ہے کہ تھوڑا سا کاروبار میں تھوڑا سا بیک اپ بھی ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. آپ کو میں نے مثال شاید کسی پہلے پروگرام میں دی تھی, نہیں دی تھی, میں نے میمن جو پاکستان کی سب سے کامیاب بزنس کمیونٹی ہے ان میں یہ چیز دیکھی کہ جب کسی بچے کو انہوں نے ٹرین کرنا ہوتا ہے. یس, کراچی کی ایگزامپل آپ نے دی. میں نے دی تھی کہ وہ دیکھیں ارب پتی فیملی ہے, وہ بچے کو آلموسٹ 2000 روپے کا چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں وہ کہتے ہیں جاؤ گلیوں میں جا کے گھومو اور اس کو بیچو. اگلا پریشان ہو جاتا ہے یہ چکر کیا ہے, کہتے ہیں یار اس کی ایگو مارنی ہے. یہ کسی میں ہے نا, ہاں جو میں ہے میں کو ختم کرنا ہے. یہ کسی کو یہ سوچ کے کم اپنے سے کم تر نہ سمجھے کہ میں بہت امیر ہوں, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو جب میں ماری جائے گی نا تو پھر انسان بنتا ہے. اچھا وہاب صاحب, بزنس میں صبر کی کتنی اہمیت ہے؟ صبر دیکھیں ویسے ہی جیسے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے, دنیاوی زندگی میں اگر آپ کو تعیشات نہیں مل رہی ہیں, آسائشیں نہیں مل رہی, تو صبر سے کام لیں, اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور سنے گا آپ کی. بزنس بھی آلموسٹ تقریباً ویسی صورتحال ہے. آپ نے کاروبار کیا, آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے, آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ نے لوگوں سے بھی انویسٹمنٹ کروائی ہوئی ہے, اپنا سارا کچھ اس میں جھونک دیا ہے, لیکن آگے آپ کو ریٹرن نہیں آ رہا, رائٹ. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ملکی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں, اس خاص صنعت کے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں, ملکی پالیسیز ایسی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ ہمت نہ ہاریں, بالکل صبر کریں, ہمیشہ اتنا انویسٹ کریں, اتنا داؤ پہ لگائیں جس کو آپ گھر بیٹھ کے ایٹ لیسٹ 1-2 سال کھا سکتے ہوں. اگر آپ کو وہاں سے کوئی پروفٹ نہیں آ رہا, آپ اس کو برداشت کر سکتے ہو. آپ ہمیشہ ایٹ لیسٹ 10-20% اپنا بیک اپ رکھیں جس میں آپ کا گزارا ہو سکے. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 5 کروڑ ہیں تو ایٹ لیسٹ 50 لاکھ روپے سائڈ پہ رکھیں کہ اگر آپ کی 0 پیسے کی انکم نہیں ہوتی تو آپ 2 سال زندہ رہ سکیں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, سب کچھ جھونک دیتے ہیں, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہاں سے پیغام دے دیں کہ تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں, بے روزگار ہیں, اگر انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کاروبار کر لو بے روزگار رہنے سے, تو ان کا آگے سے میجورٹی کا جواب ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بالکل. تو ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں اس وقت ہمارے 80% پاکستانی جو باہر پورا اپنا تن بن دھن قربان کر کے 30-40-50 لاکھ لگا کے باہر جاتے ہیں, وہ 5 سال جا کے وہاں برتن دھوتے ہیں, ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں, پیٹرول پمپس پہ پیٹرول ڈالتے ہیں, یا مزدوری کی جابس کرتے ہیں. اگر آپ اپنے تذلیل باہر کی نیشنلٹیز کے سامنے کروا سکتے ہیں, یہی کام پاکستان میں کریں. چھوٹے چھوٹے کام کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جس میں زیادہ انویسٹمنٹ انوالو نہیں ہے اس میں انوالو کریں, اپنے آپ کو تجربہ کار بنائیں, پیسے کمائیں, بنسبت اس کے کچھ نہ ہو. بالکل, بہت شکریہ وہاب صاحب, بہت شکریہ. یقیناً ناظرین, کچھ نہ کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے. لوگوں کا کام ہے کہنا لوگوں کو اگنور کریں. اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے, آرام دہ بنانے کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکے, محنت ہو سکے, وہ لازمی کیجیے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.